अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ दिया शिराज़ी का तुम देना साथ मेरा। बहुत अच्छा नॉवल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। वो अभी-अभी यूनिवर्सिटी से लौटी थी, आज उसका आखिरी दिन था। पेपर्स से फ़ारिग होकर वो कुछ दिन आराम करना चाहती थी और फिर दोस्तों के साथ कागान नारान की सैर करने का प्रोग्राम तय था। कपड़े तब्दील करके वो बैठी ही थी कि सगीर बाबा का पैगाम लेकर आ गया। बाबा आज घर पर थे और खाने पे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे जल्दी-जल्दी चप्पल पहनी और दुपट्टा लपेटकर डाइनिंग की तरफ आ गई, जहाँ बाबा पहले से मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वो उजलत में टेबल की तरफ बढ़ी और कुर्सी खींच कर बैठ गई। मौका अच्छा था, बाबा से अपनी प्लानिंग भी डिस्कस कर लेती, साथ साथ इजाज़त भी मांग लेती। वालेकुम अस्सलाम, बाबा ने मतानत से जवाब दिया और प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया। लाला ने प्लेट थाम ली और चाइनीज़ राइस निकालने लगी। उसे चावल बहुत पसंद थे। लाला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाबा बहुत संभल के बोल रहे थे। चाइनीज़ राइस का चमचा मुंह तक ले जाते हुए वो एक लम्हे को रुकी। जी बाबा, आप बोले, मैं सुन रही हूँ। बज़ाहिर खाना खाते भी उसका पूरा ध्यान बाप की तरफ ही था। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह तमहीद नहीं बांधी थी। इन दोनों के बीच रवायती बाप बेटी जैसे ताल्लुकात नहीं थे। नीलम की वफ़ात के बाद बाबा उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। दोनों बाप बेटी में काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात थे। गुले लाला अपनी छोटी से छोटी बात भी उनसे डिस्कस कर लेती थी और वो किसी सहेली की तरह उसे मुफीद मशवरे से नवाजते थे। मुझे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 1 साल के लिए नॉर्वे भेजा जा रहा है, कुछ फ्रेश कोर्सेज़ करने के लिए। मुझे वहाँ 1 साल तक क़याम करना पड़ेगा। वो अपनी बात के इख्तिताम पर उसके तासुरात जाँचने लगे। ओह वाओ! ये तो बहुत अच्छा है। आपको घूमने का मौका मिल जाएगा और मैं भी नॉर्वे देख लूँगी। वो खुश होकर बोली। नॉर्वे घूमने का सोच कर ही उसकी आंखें चमकने लगी थी। नॉर्वे में अकेला जा रहा हूँ। यूसुफ साहब ने उसकी तस्दीक की। लाला का चेहरा उतर गया। दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है बाबा। वैसे हर काम में आपको मैं याद आती हूँ। और जब घूमने की बारी आई तो मुझे मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। वो मुंह बसूर कर बैठ गई। भाई, मेरा डिपार्टमेंट भेज रहा है, तुम खूब मेहनत करो और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से चली जाना। बाप की इस तोता चश्मी पर वो दिल मुसविस कर रह गई। मसला ये है कि मेरा इतने अरसे बाहर रहने पर तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। तो गुल्ली लाला चौकन्नी होकर बैठ गई। तो ये कि तुम्हारे इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं। रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा और मुझे पूरा यकीन है तुमने मास्टर्स क्लियर कर लिया होगा। इसलिए जब तक एमफिल की क्लासेस शुरू हों, मैं तुम्हें अपनी एक जानने वाली फैमिली के पास भेज रहा हूँ, कश्मीर। तुम वहाँ महफूज रहोगी तो मैं भी तसल्ली से अपना काम मुकम्मल कर सकूंगा। वो इतने इत्मीनान से बता रहे थे जैसे कोई अलिफ लैला का किस्सा सुना रहे हों। गुले लाला का निवाला मुंह में ही रह गया, वो उसे निगल नहीं पाई थी। बाबा, मैं इतनी दूर कश्मीर जाकर कैसे रहूंगी, और वो भी 1 साल के लिए। मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं, इस तरह अजनबी लोगों के बीच। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। आई कांट डू दिस। कतई अंदाज में बोली। अजनबी नहीं है वो। यूसुफ साहब रवानी में बोल गए। मेरा मतलब है तुम्हें वहाँ अजनबीपन महसूस नहीं होगा। बहुत अच्छे लोग हैं वो। शामिर मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है। मैं उनकी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम बहुत इंजॉय करोगी। यकीन करो, वो जगह बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। छोटे छोटे गांव, बर्फ़ से ढके मैदान, हरे भरे पहाड़, घरों से उठता धुआं, सख्त सर्दी में कश्मीरी चाय और ड्राई फ्रूट। वो किसी ट्रांस में बोले जा रहे थे, जैसे अभी अब भी सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। गुले लाला एक अबरू उठाए बड़े मशकूक अंदाज में उन्हें उनको सुने जा रही थी। आप वहाँ कब गए? वो तजस्सुस से पूछने लगी। जितना उसे याद था उसकी 23 साला जिंदगी में तो कभी बाबा यूनिवर्सिटी और घर से दूर इधर उधर नहीं गए थे। यूसुफ साहब हड़बड़ाकर हाल में वापस आए। मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और अब तक इन दोनों को भूल नहीं पाया उन दिनों को भूल नहीं पाया। मरने से पहले एक मरतबा फिर वहाँ ज़रूर जाऊँगा। ये वो जगह है ही ऐसी, जो एक बार देख ले वो कभी भूल नहीं पाता। गुले लाला ने रुकी हुई सांस खारिज की। बाबा, वो सब ठीक है, मैं मानती हूँ वो जगह बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है यूं पूरे 1 साल के लिए घर से दूर रहना। मैं यहाँ सेट हूँ, फिर अकेली कहाँ हूँ? रमज़ान चाचा हैं, सहीर है, बानो खाला हैं,
آپ کیوں پر فکر مند ہو رہے ہیں؟ آپ بس اطمینان سے ناروے جائیں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں آپ سے روز روز اسکائپ پہ بات کرتی رہوں گی۔ یوں اجنبی لوگوں میں اتنا دور جانے کا سوچ کے ہی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مختلف بہانوں سے باپ کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، دونوں کے بیچ لاکھ دوستانہ تعلقات صحیح، لیکن آخری فیصلہ سنانے کا حق آج بھی یوسف صاحب کے پاس محفوظ تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ کوئی فیصلہ سناتے، گل لالا کو انہیں اپنی بات کے لیے قائل کرنا تھا، ورنہ آخری حکم صادر کرنے کے بعد وہ لالا کی ایک نہیں سنتے۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں ہمیں کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو عام حالات میں شاید ہم کبھی نہ کریں۔ اپنی خوشی سے کوئی گھر چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھار حالات ہمیں وہاں لے آتے ہیں جہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک سایہ سا ان کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ مانا کہ رمضان چاچا، سحیر اور بانو بھی بہت اچھے اور وفادار لوگ ہیں، لیکن میں تمہیں ان کے آسرے پہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جوان بیٹی کے باپ پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ تم ابھی بچی ہو، ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ میں تمہارا باپ یہ فیصلہ کر رہا ہوں، اب اچھا ہے یا برا تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ وہ سر تھام تھام کے بیٹھ گئی۔ آج شام تک شاہ میر یہاں اسلام آباد پہنچ رہا ہے، تم اپنا سامان پیک کر لو، کل صبح تم لوگ روانہ ہوگے۔ میں آج رات میں ہی کراچی چلا جاؤں گا، کچھ کام نمٹانے ہیں وہاں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، مزید کچھ چاہیے تو وہ آج رات تک لے آؤ، میرا مطلب ہے اپنی ضرورت کا سامان، تاکہ تمہیں وہاں مشکل نہ ہو سکتا ہے تمہیں وہاں یہ سب نہ ملے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سکون سے کھانا کھانے لگے۔ اگر اس وقت کوئی پہاڑ بھی اس کے سر پر گرتا تو شاید اتنا نہ چکراتی جتنا بابا کے اس اچانک فیصلے نے اسے چکرایا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ اتنے کم وقت میں کہ وہ صدائے احتجاج تک بلند نہ کر سکی۔ بابا کا یوں اچانک ناروے کا پروگرام، اس کو اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ، اگر ان کے ذہن میں یہ سب تھا تو وہ تذکرہ تو کرتے۔ اپنے جانے سے محض چند گھنٹے پہلے انہیں اطلاع کیوں دی؟ کھانے سے اس کا دل اٹھ چکا تھا۔ شاہ میر کی فیملی بہت اچھی ہے، تمہیں خوش رکھیں گے، کوشش کرنا انہیں تم سے کم شکایت ہو۔ گل لالا نے ان کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ بابا، میں وہاں رخصت ہو کے نہیں جا رہی، آپ تو ایسے ہدایات دے رہے ہیں جیسے میں اپنے سسرال جا رہی ہوں۔ وہ ناراض ہو کر بولی۔ بابا نے کہکا لگایا۔ تم پہلی مرتبہ کسی کے گھر رہنے جا رہی ہو، وہ بھی اپنی مرضی کے بغیر، پتہ نہیں کیا گڑبڑ کرو گی وہاں۔ وہ پھر سے ہدایات دینے لگے، کیا کیا سامان لے کر جانا ہے، ان سے کیسے پیش آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سر ہلاتی جا رہی تھی جیسے سب کچھ ذہن نشین ہو گیا ہو، لیکن در حقیقت اس کے دماغ میں کوئی اور کھچڑی پک رہی تھی۔ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتے ہوئے وہ مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھی۔ بابا آج رات کی فلائٹ سے کراچی روانہ ہو رہے تھے اور اسے کل صبح جانا تھا، مطلب اس کے پاس پورے 10 گھنٹے تھے، اور ان 10 گھنٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنا دفاع کرنے کی ٹھان لی تھی، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھرپور کوشش کروں گی، پھر جو میری قسمت۔ بابا کے سامنے تو میری دال نہیں گلی، لیکن اس شاہ میر کے ساتھ تو وہ کروں گی کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے گا۔ بڑا آیا میری حفاظت کرنے والا، اپنی حفاظت میں خود بھی کر سکتی ہوں، اس نے نتنے پھلا کر سوچا۔ سارا دن وہ نارمل رہی تاکہ بابا کو اس کے تقریب کارانہ عزائم کو پتہ نہ چلے۔ شام ڈھل چکی تھی، رات نے اپنے سیاہ چادر پھیلا دی تھی۔ بالکنی میں کھڑی گل لالا نے کافی کا مگ ختم کیا اور ابھی وہ پلٹ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر گیٹ سے اندر آتی وائٹ ویگو پر پڑی تھی۔ وہ جاتے جاتے رک کر اندر آئی، گاڑی کو دیکھنے لگی۔ شاہ میر دروازہ کھول کے نیچے اتر رہا تھا، وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوئے، بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ برآمدے کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں واضح اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ آج سے پہلے اسے کسی مرد نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا۔ کشمیر کو اگر وادی حسن کہا جاتا تھا تو بالکل صحیح تھا۔ گل لالا جھرجھری لے کر ہال میں واپس آئی۔ یہ میں کیا سوچنے لگی ہوں؟ اسے خود کو ملامت کی اور نیچے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ تم اگر شاہ میر ملک ہو تو میں بھی گل لالا یوسف ہوں، تمہارے دانت نہ کھٹے کر دیے تو نام بدل دینا میرا۔ وہ رونت سے سوچتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ایک بار پھر وہ بابا کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی، لیکن اس بار وہ دونوں اکیلے نہیں تھے۔ لالا، ان سے ملو، یہ شاہ میر ہیں، ون آف مائی بریلینٹ اسٹوڈنٹس، میرے قابل طالب علموں میں سے ایک، آرمی میں سول انجینئر ہیں، آج کل ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں۔ لالا کے بیٹھتے ہی بابا نے شاہ میر کے قصیدے پڑھنے شروع کیے تھے۔ گل لالا کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ بظاہر وہ بہت مہمان نوازی سے مسکرائے جا رہی تھی۔ اور شاہ میر، یہ میری پیاری سی بیٹی ہے گل لالا، حال ہی میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے اور آگے ایم فل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
شامیر نے مسکرا کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ بابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گل لالا جو اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی، اس واضح ناقدری پر کھول کے رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو یہ؟ اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اپنا غصہ چھپاتے ہوئے کباب اور رائتا نکال کر کھانے لگی، تبھی ایک شیطانی آئیڈیا اس کے ذہن میں وارد ہوا۔ اسے سوپ کے باؤل کے ساتھ رکھی سرکے کی شیشی اپنی کولڈ ڈرنک میں انڈیل لی اور شامیر کے گلاس کے ساتھ اپنا گلاس بدل دیا۔ بظاہر وہ اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کی پوری توجہ شامیر ہی کی طرف تھی کہ کب وہ بوتل منہ سے لگاتا ہے اور کب اسے کھانسی کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ دل میں سوچ کر ہی محظوظ ہونے لگی۔ شاہمیر نے کولڈ ڈرنک سے ایک گھونٹ بھرا اور نگل لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی غیر معمولی تاثر نہیں تھا۔ گلے لالا نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھا، پھر ٹیبل پہ نظر دوڑائی۔ کہیں ایسا تو نہیں شاہمیر نے کوئی اور گلاس اٹھا لیا ہو، یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسے تاثرات چہرے پہ نہیں لا رہا؟ سرکہ تو میں نے خود ڈالا تھا اس کے گلاس میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا ہو؟ شاہمیر نے اسے ہاتھ روک کر خود کو گھوٹے پایا تو بھویں اچکا کر کیا ہے کا اشارہ دیا۔ لالا کو احساس ہوا کہ وہ کب سے اسے گھورے جا رہی ہے، تو وہ شرمندہ ہو گئی اور اس گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے سامنے رکھا کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اگلے ہی پل اسے کھانسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ شامیر نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پی کر اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس نے کہا جانے والی نظروں سے شامیر کو گھورا، جسے اس نے بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر لیا۔ یوسف صاحب کو رخصت کرتے وقت اس کا دل بھر آیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے عرصے کے لیے اسے دور جا رہے تھے۔ آنے والے وقت کو سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اوکے مائی سن، اب میں چلتا ہوں اور اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں امانت دے کر جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، اور اگر یہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کرے تو تم اسے ڈانٹ سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ یوسف صاحب نے شامیر کو گلے لگایا، ان کے روئیں روئیں سے خوشی چھلک رہی تھی۔ لالا کو یہ محبت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ بہت اوبیڈینٹ بن رہا ہے بابا کے سامنے، ڈرامے باز کہیں کا۔ شامیر سے مل کر وہ اس کی طرف بڑھے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور کوشش کرنا وہاں دل لگا رہے، شامیر اور ان کی بیبے کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں فون کرتا رہوں گا، تمہیں اپنی کتابیں ساتھ لے جانا، وہاں ان کو پڑھنے کا اچھا ٹائم ملے گا۔ تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری وہیں کر لو، ایم فل میں ہیلپ مل جائے گی۔ ناروے سے کچھ منگوانا ہو تو بتانا، میں وہاں پہنچتے ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ بیبے کو میرا سلام کہنا۔ بابا مختلف ہدایات دیتے گاڑی کی سمت بڑھ رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلتی گاڑی تک آ گئی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، اسے لگا وہ رو دے گی۔ وہ لب بھینچے کھڑی رہی، گاڑی جا چکی تھی۔ شاہمیر اندر جانے کے لیے مڑا۔ گلے لالا کو یوں کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اب تک جو گلے لالا اسے نظر آئی تھی، یہ روتی سہمی لالا اسے یکسر مختلف تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا لڑکیوں کا سارا اعتماد ان کے باپ کے دم سے ہوتا ہے۔ شامیر نے ہلکا سا کھنکھار کر اسے متوجہ کرنا چاہا، وہ ہڑبڑا کر حال میں واپس آئی تھی۔ اس نے حالی پورچ کو دیکھا، گاڑی کب کی جا چکی تھی۔ چلیں۔ شامیر پہلی مرتبہ اس سے مخاطب ہوا تھا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ میدان صاف تھا اور اس کا کھیل ابھی شروع ہونا تھا۔ سیڑھیوں پہ قدم رکھتے اسے شامیر کو دیکھا، جو لاؤنج میں رکھے صوفے پر نیم دراز نیوز دیکھ رہا تھا۔ گلے لالا نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ فضا میں اس کی دردناک چیخ پھیل گئی۔ شامیر نے صوفے سے چھلانگ لگائی تھی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے وہ زمین پہ گر چکی تھی۔ ریلنگ کو پکڑنے کی کوشش میں اس کی کونڈی چھل گئی تھی اور دائیں پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پاؤں تھامے کرانے لگی، چوٹ زیادہ تو نہیں آئی؟ وہ قریب بیٹھ کر اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ شامیر کے ہاتھ لگانے سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ گلے لالا چیخ پڑی۔ درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شامیر نے فوری طور پر پاؤں چھوڑ دیا۔ چلیں کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ شامیر نے سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ گلے لالا کی آواز رند گئی۔ میں لے چلتا ہوں۔ شامیر نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ گلے لالا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ احتجاج کرتی رہ گئی، اپنے کانٹے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ شامیر نے اسے اسپتال پہنچا کے دم لیا۔ پاؤں پہ چڑھے پلاسٹر کو دیکھ کر وہ پچھتا رہی تھی۔ اپنی حماقت کی وجہ سے وہ اچھی خاصی تکلیف سے گزری تھی۔ بانو خالہ سوپ بنا کر لے آئی تھیں، وہ اسے تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ شامیر کہاں ہے؟ اسے سوپ پیتے ہوئے پوچھا۔ شامیر صاحب ابھی ابھی اپنے کمرے میں گئے ہیں، شاید سو گئے ہوں۔ بانو خالہ نے اس کے بیڈ کے قریب ہی بستر لگا لیا تھا۔ اچھا۔ گلے لالا نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا، چلو کسی بہانے جانے کا پروگرام تو کینسل ہوا۔ فی الحال تو اس چوٹ کو لمبا کھینچوں گی، ہفتہ یا شاید 2 ہفتے کام چل جائے۔ بھلا ہو اس ڈاکٹر کا جسے ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی پلاسٹر چڑھا دیا۔ اب اس کے کھلنے کا انتظار تو وہ کرے گا نہیں، 2 دن میں بور ہو کر بھاگ جائے گا، اور اگر رک بھی گیا تو
صاف انکار کر دوں گی جانے سے، ویسے بھی تب تک بابا ناروے جا چکے ہوں گے۔ اس کی چوٹ سے ٹیس اٹھنے لگی تو باقی کا پروگرام کل پہ چھوڑ کے وہ سو گئی۔ اس کی آنکھ دروازے پہ ہوتی مسلسل دستک پہ کھلی تھی۔ نیم موندی آنکھوں سے اس نے اندھیرے میں دستک کی دیکھنے کی کوشش کی۔ کون؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، درد کی ایک تیز لہر نے اسے وہیں لیٹے رہنے پر مجبور کیا۔ میں ہوں شامیر، آپ جا گئی ہیں تو ناشتہ بھیجوں؟ 8 بجے تک ہمیں نکلنا بھی ہے، برف باری کی وجہ سے راستہ خراب ہو گیا ہے، ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ وہ گلے لالا کے ارادوں سے بے خبر پروگرام بتاتا رہا۔ لالا بھی پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ قدرے سنبھل کر بولی، دیکھیں جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آج آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ لالا نے حت المقدور اپنی آواز میں نقاہت بھر کر کہا، محترمہ یہ کوئی اتنی بڑی چوٹ نہیں ہے، میں آپ کو پیدل لے کر نہیں جا رہا، آپ چاہیں تو گاڑی میں لیٹ کر جا سکتی ہیں، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس حال میں نہیں چل سکتی، میری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، آپ 1 ہفتہ ٹھہر جائیں یا پھر آ جائیے گا۔ وہ جان بوجھ کر شامیر کو زج کر رہی تھی، لیکن وہ بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ اب الٹا لالا زج ہو گئی تھی، یہ ٹریٹمنٹ وہاں جا کر بھی ہو سکتی ہے، وہاں بھی اچھے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، میں بڑی مشکل سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، اب 1 ماہ تک مجھے دوبارہ چھٹی نہیں مل سکے گی۔ وہ متانت سے سمجھانے لگا۔ گلے لالا اسے عجیب سرپھری لڑکی لگی تھی، وہ اپنے باپ سے یکسر مختلف تھی۔ شامیر کو افسوس ہونے لگا، یوسف ملک بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کر سکے تھے، وہ کئی اور پہلوؤں پر بھی غور کر رہا تھا، اسے اب پچھتاوے گھیر رہے تھے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، بہتر ہوگا آپ 1 مہینے بعد آئیں۔ بہت محتاط لہجے میں بولتے بولتے اچانک اسے لگا وہ غلطی کر بیٹھی ہے، اسے آخری جملہ اتنی بے فکری سے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ کسی صورت شامیر کو یہ تاثر دینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہی ہے۔ شامیر کا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا جب وہ بار بار ڈاکٹر کو کہہ رہی تھی کہ ہڈی میں فریکچر ہے، آپ پلاسٹر چڑھائیں، جبکہ ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ صرف موچ آئی ہے، 2-3 دن مالش کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ شامیر اب تھوڑا سا پریشان ہوا، تو محترمہ جانا ہی نہیں چاہتی، باپ کے سامنے انکار نہ کر پائی تو مجھے الو بنایا جا رہا ہے۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو گلے لالا ملک، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتی۔ شامیر دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں 1 مہینے بعد ہی آؤں گا، تب تک آپ تیار رہیے گا، وہ کہتا ہوا نیچے اتر گیا۔ گلے لالا کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی وہ اتنی جلدی میری جان چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں کتنی ہی دیر دم سادے پڑی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد بانو بھی چائے لے کر اوپر آئی، چائے کے ساتھ 2 سینکے ہوئے ٹوسٹ اور 1 گلاس دودھ کا تھا۔ اس کا ناشتہ اتنا ہی سادہ ہوتا تھا۔ بانو خالہ شامیر صاحب چلے گئے؟ اس نے بظاہر چائے کپ میں انڈیلتے سرسری انداز میں پوچھا، در حقیقت اس کی ساری توجہ اس طرف تھی، اسے اب بھی شامیر کے اتنی جلدی ہار مان کر چلے جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا وہ تو کب کے چلے گئے، کہہ گئے ہیں جب بی بی کو جانا ہو تو فون کر دیں، میں آ جاؤں گا، اور وہ فون میں تمہیں کبھی نہیں کروں گی۔ وہ دل میں مسکرائی، آپ ایسا کریں میرا بلیک سوٹ نکال دیں، مجھے پلوشا کے گھر جانا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، لیکن وہ آپ کی چوٹ؟ بانو بھی ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خیر ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اب میں مہینہ بھر بستر پر تو نہیں گزار سکتی نا، بولے لالا نے ٹوسٹ کا ٹکڑا چائے کے ساتھ نگلتے ہوئے کہا۔ پھر بھی بیٹا دھیان کرنا کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے، بانو بھی فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، اسے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے پلوشا کو میسج کیا۔ گلے لالا تیار ہو کر نیچے اتری، سیاہ شفون کی قمیض کے ساتھ گلابی دوپٹہ لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، باریک نیٹ کی آستینوں سے سفید دودیا بازو چھلک رہے تھے، گلے میں سونے کا نفیس لاکٹ اور ننھی بوندوں کی شکل کے سونے کے ٹاپس پہنے وہ کسی پر بھی قیامت ڈھا سکتی تھی۔ اس کی موچ بہت حد تک ٹھیک ہو چکی تھی، تاہم چال میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ باقی تھی، جس کی وجہ اس کا ڈر تھا۔ وہ درد سے ڈر کے پورا پاؤں زمین پر رکھنے سے کترا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکی۔ شامیر سامنے ہی صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لالا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیے آئیے گلے لالا صاحبہ، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مجھے تو کچھ زیادہ ہی بشاش لگ رہی ہیں۔ شامیر کے لہجے میں چھپا طنز صاف ظاہر تھا۔ وہ جل کر رہ گئی، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی، کیا ضرورت ہے یہ ڈرامہ کرنے کی؟ اوپر سے انا بی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، یہ شخص اتنا بھولا ہے نہیں جتنا شکل سے لگتا ہے، خیر دیکھ لوں گی اسے بھی، پہلے سے بہتر ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولی، چلیں یہ تو بہت اچھا ہوا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ کو جو سامان لینا ہے وہ بانو خالہ کو بتا دیں، ہم آدھے گھنٹے میں شاردھا کے لیے نکل رہے ہیں۔
اس بار شامیر کا لہجہ کسی بھی قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ دو ٹوک الفاظ میں حکم دیا گیا تھا۔ لالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شامیر کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ اسے یوں چپ دیکھ کر وہ پھر گویا ہوا۔ اب آپ کیا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ شامیر کے لہجے میں تلخی کی آمیزش تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں بہانے تلاش کرنے کی۔ میں اگر نہ جانا چاہوں تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اب کی بار گلے لالا نے بھی ڈھکی چھپی رکھنے کی بجائے صاف صاف بات کرنا بہتر سمجھا۔ میں زبردستی کر سکتا ہوں، اس کا لہجہ چیلنج کرتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ بھول رہی ہیں، یوسف صاحب آپ کو میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اب جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ کو میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ شامیر کے لہجے میں تحکم اور اعتماد تھا کہ گلے لالا کو اپنا اعتماد ڈگمگاتا محسوس ہونے لگا۔ سوچ ہے آپ کی، وہ غرائی۔ میں کوئی بے جان چیز نہیں جسے بابا نے آپ کو سونپ دیا ہو۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ فیصلہ میں خود کروں گی۔ وہ بہت ٹھوس لہجے میں بولی۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی، نازک سے نتنے غصے کی وجہ سے پھول گئے تھے۔ شامیر یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنا غرور، اتنا اعتماد اپنی ذات پر۔ شامیر نے اس سے پہلے کسی لڑکی میں یہ ساری خوبیاں یکجا نہیں دیکھی تھیں۔ گلے لالا پرت در پرت اس پر کھل رہی تھی۔ کبھی وہ اسے بہت نازک سی نرم دل دوشیزہ لگتی تو کبھی پہاڑوں کا حوصلہ لیے مضبوط لڑکی، کبھی وہ سمجھدار اور فرما بردار بیٹی لگتی تو کبھی ضدی اور ہٹ دھرم۔ وہ پل پل رنگ بدل رہی تھی اور شامیر کو اس کے سارے رنگ بھا رہے تھے۔ بات اس کی مردانگی پہ آ گئی تھی۔ وہ ایک لڑکے سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کس کی سوچ ہے اور کس کی نہیں، اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ شامیر نے موبائل نکال کر یوسف ملک کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ گلے لالا ناسمجھی کے انداز میں اسے یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو سر، گلے لالا صاحبہ بضد ہیں کہ وہ میرے ساتھ نہیں جائیں گی بلکہ آپ کے آنے تک اس گھر میں قیام کریں گی۔ گلے لالا کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شامیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی شامیر فوراً بابا کو فون لگا دے گا۔ جی میں ہینڈل کر لیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ فون رکھ کر وہ لالا کی طرف پلٹا۔ آپ خود گاڑی میں بیٹھیں گی یا میں اٹھا کے لے چلوں؟ وہ بہت سکون سے پوچھ رہا تھا۔ لالا کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شامیر نے گھر لاک کر کے چابیاں اپنے پاس رکھیں۔ بانو خالہ اور رمضان چاچا انیکسی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سحیر واپس گاؤں چلا گیا تھا۔ گلے لالا سخت غصے میں تھی۔ اسے بابا پر بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے ایک انجان آدمی کو اس پر مسلط کر دیا تھا، اور اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ شامیر سے ڈر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ شامیر کا سر پھوڑ دیتی۔ وہ تلملاتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی۔ گاڑی لاک تھی۔ وہ وہیں انتظار کرنے لگی۔ شامیر رمضان چاچا کو ہدایات دے کر اسی طرف آ رہا تھا۔ آپ فرنٹ سیٹ پر آ جائیں، شامیر نے لاک کھولتے ہوئے کہا۔ گلے لالا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شامیر شانے اچکا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لالا نے کافی برہمی سے پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر رکھا سامان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ کھچا کھچ سامان سے بھری تھی۔ سامان کچھ اس انداز میں رکھا گیا تھا کہ ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ بھی باقی نہیں بچی تھی۔ لالا نے جس تیزی سے دروازہ کھولا تھا ویسے ہی بند کر دیا اور فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ شامیر نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گلے لالا نے پاؤں اوپر سیٹ پہ رکھے، دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں موند لیں جیسے وہ مزید کسی کی شکل دیکھنا نہ چاہتی ہو۔ شامیر خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گلے لالا کے بارے میں اس کی رائے کافی خراب ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں یوسف چاچا اس سرپھری لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کرتے رہے ہیں۔ وہ تعصب سے سوچنے لگا، لڑکیوں کو اتنا غسیلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی اپنی رائے تھی۔ مظفر آباد پہنچتے پہنچتے سڑک کی اطراف پڑی برف باری نظر آنے لگی تھی۔ شامیر ان راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ذرا سی چوک انہیں کسی گہری کھائی میں دھکیل سکتی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ لوگ رضاکارانہ برف کو سڑک سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دریائے نیل کے شور سے کانوں کے پردے پھٹنے کو تھے۔ شامیر نے شیشی چڑھا کر ہیٹر آن کر دیا۔ گلے لالا بہت دلچسپی سے سارے مناظر دیکھنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا وہ پہلے وہاں کیوں نہیں آئی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے سارا منظر سفید ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا قدرت نے اس منظر سے سارے رنگ چرا لیے تھے۔ گلے لالا کو اب بھوک ستانے لگی تھی۔ شامیر نے ایک ریسٹ ہاؤس کے سامنے گاڑی پارک کی اور اسے مخاطب ہو کر بولا، یہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے۔ مجھے شدید بھوک لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہوگی، اچھا ہے تھوڑا ریسٹ بھی ہو جائے گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ان دونوں کے گہرے دوستانہ تعلقات ہوں۔ صبح سے جو بدمزگی ہو چکی تھی شامیر کے لہجے میں اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ یا تو یہ شخص بہت اچھا ہے یا بہت بڑا ڈرامے باز۔ ویسے صبح سے جو کچھ یہ میرے ساتھ کر چکا ہے مجھے دوسری بات میں شک تو نہیں ہونا چاہیے۔
وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرنے لگی۔ شامیر کو اندازہ تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ ہمیں شاردھا پہنچنے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا، بہتر ہوگا ہم یہاں کھانا کھا لیں۔ شامیر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر بولا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں کوئی کٹ پتلی ہوں کہ وہ جیسے بولے گا میں ویسا کرتی جاؤں گی؟ اندر سے اٹھتی بھوک کی شدید ٹیسوں کو دبا کر وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی، جیسے شامیر کی آواز ہی نہ سنی ہو۔ شامیر کو شدید ہدک کا احساس ہوا۔ وہ کب سے بولے جا رہا تھا اور وہ تھی کہ جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ لالا کو گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ مسلسل اسے زج کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خود پہ قابو پا چکا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے اتنی تیزی سے دروازہ بند کیا کہ گلے لالا اچھل پڑی۔ وہ ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہاتھ میں ایک شاپر پکڑے واپس آیا تھا۔ اسے بغیر کچھ کہے شاپر پچھلی سیٹ پہ رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کھانے کی تیز خوشبو گاڑی میں پھیل چکی تھی۔ لالا کی بھوک شدید ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ گلے لالا کو بات کرنے کی ہمت نہ ہو پائی۔ وہ شرمندہ تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا وہ مسلسل شامیر کے ساتھ برا رویہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، اسے بابا جان نے بلایا تھا، اور کشمیر جا کر رہنے کا فیصلہ بھی سراسر بابا کا تھا۔ تو وہ اسے سزا کیوں دے رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے نہیں لڑ سکتی تھی؟ کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ وہ جیسے جیسے سوچ رہی تھی ندامت کے گہرے گھڑے میں دھنستی جا رہی تھی۔ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن پہل کرنے میں اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ شامیر کچھ پوچھے اور وہ اس کا جواب دے، لیکن اب شامیر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا کر چکا تھا، جتنا جھک سکتا تھا جھک کر دیکھ چکا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ سر پھری تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا گلے لالا کو جلد از جلد بیبے کے حوالے کر کے واپس آ جائے۔ اسے یوسف چچا سے جتنا وعدہ کیا تھا اسے اپنی طرف سے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کر چکا تھا۔ گلے لالا سے بات کرنا اسے کسی پتھر سے سر پھوڑنے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جو فیصلہ کر لیتی تھی اس پہ اڑ جاتی تھی۔ شامیر کے پاس زبردستی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس مزاج کا بندہ نہیں تھا، اس لیے اسے یہ سب کرتے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وادی نیلم شروع ہو چکی تھی۔ قدرت کے حسین مناظر آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قصبے نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف سیب، آڑو اور چیری کے باغات بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ننھی منی کشمیری لڑکیاں سرخ رنگ کا روایتی لباس پہنے گھروں کے سامنے کھیلنے میں مصروف تھیں۔ گلے لالا کا دل چاہنے لگا وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کھیلنا شروع کر دے۔ یہ ننھی پریاں اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بابا نے ٹھیک کہا تھا، یہ جگہ بور ہونے والی نہیں تھی۔ وہ مین بازار سے گزرنے لگے۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے اسٹال لگے ہوئے تھے جہاں بس بسکٹ اور بیکری کی دوسری چیزیں بھی مل رہی تھی۔ ایک دکان میں پکوڑے تلے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ہی ایک مٹھائی کی دکان تھی۔ گلے لالا کا بھوک سے برا حال ہو چکا تھا۔ اسے چائے کی بھی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اسے پرس اٹھا کر کھانے کی کوئی چیز تلاش کرنی چاہی، لیکن وہاں سوائے چیونگم کے اور کوئی چیز نہ ملی۔ اس کی شکل رونے جیسی ہو چکی تھی۔ شامیر مسلسل اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ اب وہ کچھ کہے گی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ شامیر کو اسے خود کھانے سے منع کیا تھا، اب کس منہ سے مانگتی؟ اسے واپس اپنی پہلی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر شامیر نے ٹھنڈی سانس بھری اور ہاتھ بڑھا کر پچھلی سیٹ سے کھانے کا پیکٹ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ گلے لالا پہ جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اسے اپنی حماقت کا اب احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ ریسٹ ہاؤس پر اتر جاتی تو بات اتنی نہ بڑھتی۔ اب مزید انکار کرنے کا اس میں دم نہیں بچا تھا۔ اسے پیکٹ کھولا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ شامیر گاڑی روک کر 2 چائے لے آیا۔ اس بار اسے لالا سے پوچھنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ لالا نے تشکر بھرے لہجے میں شکریہ کہا۔ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی یہاں اسے اپنی مرضی کے خلاف بہت سی باتوں سے سمجھوتا کرنا تھا۔ ماشاء اللہ جیتا رہ میرا بیٹا ماں صدقے، بیبے نے والہانہ انداز میں شامیر کو گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ اور یہ لالی ہے نا، ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ اب لالا کو سینے سے لگائے کہہ رہی تھی۔ گلے لالا کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ کشمیری زبان نہیں جانتی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا میری تو آنکھیں ترس گئیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ یوسف خود کیوں نہیں آیا؟ ایسے ہی اکیلے بچی کو بھیج دیا۔ کتنا ارمان تھا مجھے خود جاتی، دھوم دھام سے بیاہ کے لے آتی اپنی بہو کو۔ اکلوتے بیٹے ہو تم میرے۔ لیکن اسے کیا پتا ماؤں کے ارمان کیا ہوتے ہیں۔ نہ اپنے سہرے کے ارمان پورے کرنے دیے، نہ اب بیبے گزرے وقت کو یاد کر کے اب دیدہ ہو گئی۔ بیبے چھوڑ دیں، پرانی باتوں کو یاد کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یوسف چاچا کہہ رہے تھے وہ خود آئیں گے آپ سے ملنے۔ بیبے اب پھر لالا کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ لالی تو بالکل نیلم پر گئی ہے۔
وہ بھی ایسی ہی حسین تھی، جبھی تو یوسف یہاں یوں سب کچھ بھول بھال کے اس کے پیچھے دیوانہ ہوا تھا۔ وہ پھر ماضی کے دھندلکوں میں کھونے لگی۔ آپ ملی تھی ان سے؟ شامیر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ بھی پیڑھی کھینچ کے وہیں بیٹھ گیا۔ بیبے گلے لالا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہاں، ایک بار اس کی شادی کے 3 سال بعد ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے گئی تھی اسے دیکھنے۔ تب لالی صرف 1 سال کی تھی۔ 2 دن وہاں رہی تھی میں۔ یوسف بہت خوش تھا۔ نیلم کچھ شرمندہ شرمندہ سی تھی۔ اس کی وجہ سے تمہارا باپ قتل ہوا تھا۔ وہ راجپوت تھی۔ راجپوت ذات پات کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ان کی لڑکی کو بھگا کے لے جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ قصور تو ان کی لڑکی کا بھی تھا، لیکن سزا صرف مجھے ملی۔ شوہر بھی جان سے گیا اور یوسف بھی آنکھوں سے دور چلا گیا۔ جب میں بیاہ کے آئی تھی تب وہ صرف 4 سال کا تھا۔ بیٹا سمجھ کے پالا تھا اسے۔ جب تم پیدا ہوئے تب تک وہ جوان ہو چکا تھا، یونیورسٹی پڑھتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے اسے نیلم مل گئی اور وہ سب کچھ بھول بھال گیا۔ بیبے نے 100 بار کی دہرائی کہانی، پھر اسی شوق سے چھیڑ دی تھی۔ بس کر دے بیبے، 100 بار سنا چکی ہیں یہ قصہ، شامیر بے چارگی سے بولا۔ ارے میں تمہیں تھوڑی سنا رہی ہوں، یہ سب تو میں لالی کو بتا رہی ہوں۔ وہ ہوا ہو کر بولی۔ پھر تو آپ یہ تکلف نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ اسے ایک لفظ سمجھ نہیں آئے گا آپ کا۔ اسے کشمیری زبان سمجھ میں نہیں آتی، شامیر نے انکشاف کیا۔ یوسف نے اسے کشمیری نہیں سکھائی؟ وہ صدمے سے گرتے گرتے بچے۔ لالا ان کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ماں بیٹے کو گفتگو کرتے دیکھ رہی تھی۔ صرف کشمیری ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ نہیں سکھایا۔ سچ میں بیبے، چاچا نے لاڈ پیار میں سے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ 1 نمبر کی بدتمیز اور ضدی ہے۔ شامیر چہرے پہ سنجیدگی سجائے زمین کو گھورتا ہوا بول رہا تھا تاکہ گلے لالا کو یہ نہ لگے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی ناخوشگوار بات کر رہے ہیں۔ بیبے کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی رفتہ رفتہ، ابھی تم سے ملے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے۔ دوبارہ اس کے لیے ایسا مت کہنا، بیوی ہے وہ تمہاری، سنے گی تو اس کا دل برا ہوگا۔ شامیر نے بیبے کی بات پہ بے ساہتا گلے لالا کو دیکھا، کہیں اسے سن تو نہیں لیا، لیکن اسے ویسے ہی سکون سے بیٹھا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیبے، میں سونے جا رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، آپ سنبھالیے اپنی لالی کو۔ بہت شوق تھا نا آپ کو بہو لانے کا، 2 دن میں چکرا نہ دیا تو کہیے گا۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا جانے کو مڑا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹ آیا۔ اچھا سنیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے اس شادی کے بارے میں، بلکہ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یوسف چاچا سے میرا کیا رشتہ ہے، اور اسے فی الحال بتانا بھی نہیں ہے۔ چاچا نے منع کیا ہے۔ ان کے خیال میں پہلے یہ اس ماحول میں گھل مل جائے، پھر وہ خود ہی بتا دیں گے۔ فی الحال وہ یہاں ایک مہمان ہے، اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو اسے بے سکون کرے۔ شامیر بیبے کو ہکا بکا چھوڑ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیبے جو سوچے بیٹھی تھی کہ گلے لالا سے ڈھیر ساری باتیں کرے گی، اسے یوسف اور نیلم کی باتیں پوچھیں گی، اپنا دل مسوس کے رہ گئی۔ گلے لالا نے شامیر کو جاتا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری، شکر ہے جان چھوٹی۔ شامیر کے سامنے الرٹ بیٹھے بیٹھے وہ اکڑ گئی تھی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی واش روم کہاں ہے؟ میں فریش ہونا چاہتی ہوں، وہ جب سے آئی تھی پہلی مرتبہ بولی تھی۔ بیبے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا آؤ میں دکھاتی ہوں۔ بیبے اسے ساتھ لیے غسل خانے کی طرف بڑھی۔ اس طرف بالٹی میں گرم پانی رکھا ہے، تم وہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی۔ گلے لالا کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ نہیں، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گی، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ التجائیہ لہجے میں بولی، مبادا بیبے کو برا نہ لگے۔ وہ کھانے سے انکار نہ کرتی اگر تھوڑی دیر پہلے کھانا نہ کھا چکی ہوتی۔ گلے لالا واپس آئی تو بیبے اسے کمرہ دکھانے آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، دالان میں 2 کمرے تھے، جس میں سے ایک میں ابھی شامیر سونے گیا تھا، دوسرا بیبے نے اسے رہنے کے لیے دیا تھا۔ دالان کے ایک سرے پر باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف باتھ روم اور چھوٹا سا صحن تھا جس میں 2 سیب کے درخت لگے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، شامیر یہاں رہتا ہے اتنے چھوٹے سے گھر میں؟ اس کی گاڑی دیکھ کر نہیں لگتا وہ یہاں رہتا ہوگا۔ لالا اپنی سوچوں میں کمرے میں آ گئی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن نہایت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ یہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ پلنگ، الماری، رائٹنگ ٹیبل، بک شیلف، بیڈ کے بائیں جانب ایک کھڑکی تھی جو باہر کھیتوں میں کھلتی تھی۔ گلے لالا تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کمرہ اس کے کمرے جتنا لگژری تو نہ تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگا تھا۔ یہاں اس کی پسند کی کافی چیزیں تھیں، جیسے کتابیں، میز، کرسی اور لیمپ وغیرہ۔ وہ بک شیلف کی طرف بڑھ آئی اور کتابوں کا جائزہ لینے لگی۔ ان میں بہت سی اس کے پسندیدہ رائٹرز کی کتابیں تھیں۔ اسے یاد آیا وہ کتابیں ساتھ لانا بھول گئی تھی۔ یہ شامیر کی کتابیں ہیں، اسے بہت شوق ہے کتابیں پڑھنے کا۔ بیبے کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی، وہ چائے لے کر آئی تھی۔ ارے آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ میں خود بنا لیتی۔
مجھے لگا تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ بیبے نے کشمیری چائے کپ میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھائی۔ لالا کو چائے کا ذائقہ تھوڑا عجیب لگا، اسے چند گھونٹ بھرنے کے بعد واپس رکھ دی۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ شامیر کا تھا، اسے تمہارے لیے خالی کیا ہے۔ کہہ رہا تھا شہر کی لڑکی ہے، اسے یہاں مشکل نہیں پیش ہونی چاہیے۔ بیبے بہت محبت سے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی۔ گولے لالا کے چہرے پر تفکر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ تو شامیر کہاں رہیں گے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں کسی کی چیز پہ قبضہ کرنا۔ وہ میرے ساتھ رہے گا، ساتھ والے کمرے میں۔ ویسے بھی وہ یہاں ہوتا ہی کب ہے؟ مہینے 2 مہینے بعد آتا ہے چھٹی لے کر۔ گلے لالا کو اطمینان ہوا اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا اب تم آرام کرو۔ بیبے اٹھ کے چلی گئی۔ لالا نے رضائی اوپر ڈالی تو اسے عجیب احساس ہوا۔ یہ رضائی شامیر کی تھی اور اس میں سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہی پرفیوم تھی جو شامیر اکثر استعمال کرتا تھا۔ خوشبو آہستہ آہستہ اس کی اعصاب کو سہلا رہی تھی۔ وہ کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سلام بیبے۔ شامیر پیڑھا کھینچ کر بیبے کے ساتھ ہی باورچی خانے میں بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا پتر۔ بیبے نے محبت پاش نظروں سے اکلوتے بیٹے کو دیکھا اور ناشتے کا سامان اس کے سامنے رکھنے لگی۔ شیر مال، دہی، حلوہ، ڈرائی فروٹس کے میٹھے لڈو اور کشمیری چائے۔ شامیر خاموشی سے کھانے لگا۔ آج تم لالی کو وادی گھمانے لے جانا، کل سے گھر میں اداس ہو رہی ہے۔ مجبوری کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اکتا گئی ہوگی۔ تم دونوں شہر کے پڑھے لکھے ہو، تم جاؤ گے تو اسے اچھا لگے گا۔ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی، پسند نہیں کرتی وہ مجھے، شامیر نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، ضرور جائے گی۔ اور تم نے ایسا کیا کیا ہے جو تمہیں ناپسند کرے گی؟ بیبے روٹی بیلتے ہوئے یقین سے بولی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی، زبردستی لے کر آیا ہوں یوسف چاچا کے کہنے پر، اسی لیے ناراض ہے، شامیر نوالا توڑتے ہوئے بولا۔ تو خود سے تو لے کر نہیں آئے؟ یوسف نے کہا تھا تبھی لائے ہونا، کیا اسے نہیں پتا کہ یہ سب تمہیں یوسف نے کہا تھا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ پتا ہے، وہ سابقہ انداز میں بولا۔ پتا ہے پھر بھی؟ بیبے کو حیرت ہوئی۔ بیبے تم اپنے لیے کوئی اور بہو ڈھونڈو، شامیر منہ لٹکا کر بولا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی اچھی بہو کے ہوتے ہوئے میں کیوں دوسری بہو ڈھونڈوں؟ ارے چراغ لے کر بھی نکلوں تو ایسی اچھی لڑکی نہیں ملے گی، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو ہوگی تو اچھی لگے گی، سب سے بڑھ کر تمہارا اپنا خون ہے، چاچا کی بیٹی ہے، وہ ڈپٹ کر بولی۔ چاچے کی وجہ سے تو خاموش ہو جاتا ہوں، سچ بیبے اگر مجھے پتا ہوتا کہ بڑی ہو کر یہ اتنی نکچڑی ہو جائے گی تو میں نکاح کے وقت ہی بھاگ جاتا۔ وہ بیبے کو چڑھانے کے لیے بولا۔ نہ بیٹا، ایسے نہیں کہتے، ایک ہی تو دن ہوا ہے تمہیں اس سے ملے ہوئے، کچھ لوگ اتنی آسانی سے نہیں کھلتے، انہیں پرت در پرت کھلنا پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے لالی تمہارے لیے بہت اچھی شریک حیات ثابت ہوگی، تم اس سے بات کرو، اسے وقت دو، گھماؤ پھراؤ، مجھے یقین ہے وہ میرے بیٹے کو ضرور چاہنے لگے گی۔ بیبے اسے دھیمے لہجے میں سمجھانے لگی۔ گلے لالا کو کچن کی طرف آتے دیکھ کر شامیر نے سر جھکائے دھیمی آواز میں بیبے کو اطلاع دی۔ وہ ادھر ہی آ رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، اٹھ گئی میری بیٹی، بیٹھو۔ بیبے نے والہانہ استقبال کیا۔ بیبے نے دوسرا پیڑھا کھینچ کر شامیر کے قریب ہی اس کے لیے رکھ دیا۔ جی، گلے لالا جھیمپی جھیمپی سی بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھے دونوں ہی لوگ اس کے لیے اجنبی تھے، ان سے ملے اسے صرف 2 دن ہوئے تھے۔ یوں اجنبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اسے کافی مشکل لگ رہا تھا، لیکن اسے یہیں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ وہ خود کو سمجھانے لگی۔ بیبے نے اس کے سامنے کھانے کے لوازمات رکھنے شروع کر دیے۔ میں صرف چائے اور ٹوسٹ لوں گی، صبح صبح مجھ سے یہ سب نہیں کھایا جائے گا۔ گلے لالا بیبے کے حلوہ، پراٹھے، سالن اور لڈو رکھتے دیکھ کر شرمندگی سے بولی۔ بیبے کا چہرہ اتر گیا۔ یہ سب انہوں نے خاص طور سے گلے لالا کے لیے بنائے تھے۔ رات کو بھی وہ کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ شامیر نے ماں کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لیا آپ نے؟ بیبے نے خاموشی کے ساتھ چائے اور لڈو گلے لالا کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لڈو ضرور کھانا، میں نے خاص تمہارے لیے بنائے ہیں، دیسی گھی میں، سردیوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہاں کا موسم زیادہ ٹھنڈا ہے، صرف چائے سے گزارا نہیں ہوگا۔ بیبے پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ صبح صبح اتنی ہیوی دیسی گھی کے لڈو دیکھ کر اس کا جی متلانے لگا، لیکن اب مزید کسی چیز سے انکار کرنا اسے اچھا نہ لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چائے پینے لگی، لیکن پہلا گھونٹ لیتے ہی اس نے فوارے کی طرح چائے باہر پھینکی۔ کیا ہوا؟ بیبے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ شامیر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے غلطی سے چینی کی بجائے نمک ڈال دیا ہے چائے میں، وہ شرمندہ سی صفائی دینے لگی۔ بیبے ہونک سی بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں بیبے کو کہنا بھول گیا تھا کہ آپ کے لیے میٹھی چائے بنائے، یہاں نمک والی چائے پی جاتی ہے۔ شامیر شرمندہ نظر آ رہا تھا، پھر اسے بیبے کو عام میٹھی چائے بنانے کو کہا، جسے وہ پاکستانی چائے کہتا تھا۔ بیبے نے سر ہلا کر
چائے کے لیے پتیلی چڑھا دی۔ ایک لمحے کے لیے ماحول پہ خاموشی چھائی رہی، پھر گل لالہ نے ہی بولنے میں پہل کی۔ یہاں پورا سال اتنی ہی سردی رہتی ہے؟ وہ چولہے کے قریب کھسک کر ہاتھ سینکنے لگی۔ شاہ میر نے کے نکیوں سے اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا، لالا اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ شاہ میر کو اپنا دل اس کی طرف کھینچتا محسوس ہوا۔ ابھی تو سردی شروع بھی نہیں ہوئی، سرما کی پہلی برف پڑی ہے، لیکن ہوا بند ہونے کی وجہ سے زیادہ سردی نہیں لگ رہی۔ جب سردی بڑھ جاتی ہے تو رگوں میں خون بھی جمنے لگتا ہے۔ تم خود کو تیار کر لو، یہاں موسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ادھر ہوا چلی، ادھر سردی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، بے مسکرا کر بتانے لگی۔ او پھر تو میں اس حساب سے بالکل کپڑے لے کر نہیں آئی، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ علاقہ اتنا سرد ہوگا، وہ افسوس سے کہنے لگی۔ تمہیں یوسف نے کچھ نہیں بتایا؟ بیبے کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا۔ پھر وہ قدرے سنبھل کے بولی، تمہارے بابا نے تمہیں بتایا یہاں کے موسم کے بارے میں؟ شاید بتایا ہو، میں نے دھیان نہیں دیا ہوگا، وہ تعصب سے بولی۔ تم فکر مت کرو، تمہیں جو چاہیے ہوگا شامیر تمہیں شہر سے لا دے گا۔ کیوں شامیر ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بات کرتے ہوئے اچانک شامیر کو مخاطب کیا، جو خاموشی سے ان دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ بتا دیں، جو بھی چاہیے ہو میں لے آؤں گا۔ شامیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسلام آباد سے آنے کے بعد یہ پہلی بات تھی جو شامیر نے براہ راست اسے کی تھی، اور بہت اچھے اور نرم لہجے میں کہی تھی۔ گل لالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا شامیر واقعی اس سے ناراضی ختم کر چکا تھا، یا پھر محض بیبے کے سامنے یہ تاثر دے رہا تھا؟ شامیر کے چہرے سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی جس سے وہ ایسا اندازہ لگا پاتی۔ آج اگر تم تھکی ہوئی نہیں ہو تو شامیر کے ساتھ ایک دو جگہ گھومنے چلی جاؤ، بیبے نے چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ شامیر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، اسے لگا گل لالہ صاف انکار کر دے گی، لیکن اس کے برعکس سوچ کے برعکس گل لالہ نے بخوشی اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ ہاں ضرور، میں یہ سب دیکھنا چاہتی ہوں، یہ وادی سچ میں بہت حسین ہے، بابا نے صحیح کہا تھا، وہ خوش ہو کر بولی۔ شامیر نے حیرت سے گل لالہ کو دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بیبے میں تھوڑی دیر باہر جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ گل لالہ کو مایوسی ہوئی، تو کیا شامیر اسے گھمانے نہیں لے جائے گا؟ وہ کل سے گھر میں بور ہو چکی تھی۔ اچھا جلدی آ جانا جب تک لالی تیار ہو جائے، وہ جان بوجھ کر کشمیری زبان میں بولی تاکہ شامیر کی طرف سے آنے والا کوئی ناخوشگوار جواب گل لالہ کو دکھی نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ لالا کو لگا جیسے سارا منظر ایک دم سے اداس ہو گیا ہو۔ گل لالہ صحن میں لگے سیبوں کے درختوں پر چہچہاتی چڑیوں کو شوق سے دیکھنے لگی۔ بیبے برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ گل لالہ ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دور کھڑے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑی برف سنہری دھوپ میں چمک رہی تھی۔ گل لالہ کا دل ان پہاڑیوں کو قریب سے دیکھنے کے لیے مچلنے لگا۔ وہ کب سے تیار ہو کر شامیر کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شامیر کو شاید پرانا دوست مل گیا ہوگا۔ بیبے نے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر تسلی دی۔ تم کہو تو میں تمہیں باہر لے چلوں، آس پاس کا علاقہ تو میں بھی دکھا سکتی ہوں تمہیں۔ گل لالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ سردی کی وجہ سے اندھیرا جلدی پھیل جاتا ہے، اس سے پہلے لوٹ آئیں گے، ابھی 2-3 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ بیبے کٹی ہوئی سبزیاں ایک طرف رکھتے ہوئے چپل پہننے لگیں۔ دونوں دروازہ بند کر کے باہر نکل آئیں۔ بیبے کے گھر کے ساتھ ہی ان کا کھیت تھا جس میں مختلف سبزیاں لگی تھیں۔ یہاں بمشکل 50 مکان تھے جن کے 3 طرف کھیت بنے تھے۔ کھیتوں سے آگے پھر باغات شروع ہو جاتے تھے۔ سیب، آڑو، ناشپاتی اور چیری کے خوبصورت سرسبز باغ پہاڑ کے دامن تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان باغات کے بیچوں بیچ ٹھنڈے پانی کے چشمے رواں تھے جنہیں چھوٹی چھوٹی نالیوں کی شکل میں تقسیم کر کے کھیت اور باغات کو سیراب کیا جا رہا تھا۔ لالا نے جھک کر ایک چشمے کے پانی کو ہاتھ کے پیالے میں بھرنا چاہا، لیکن پانی کو چھوتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، وہ کپ کپانے لگی۔ بیبے جو چیری کی جھاڑ سے چیریاں توڑ کر ٹوکری میں ڈال رہی تھی، پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ لالا نے ہمت کر کے ایک بار پھر ہاتھ پانی میں ڈالا۔ اس مرتبہ وہ ذہنی طور پر تیار تھی اسے برداشت کرنے کے لیے۔ ٹھنڈا پانی اسے مزہ دینے لگا۔ تم اگر اسی طرح بھیگتی رہی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیبے چیریوں سے بھری ٹوکری ایک طرف رکھ کر درخت کے تنے پر بیٹھ گئی جو زمین کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ یہ چیریاں مجھے دیں، میں انہیں دھو لیتی ہوں۔ سرخ رنگ کی فریش چیری دیکھ کر لالا کا دل اسے کھانے کو بےتاب ہوا۔ بیبے نے ٹوکری اس کی طرف بڑھائی۔ لالا نے چشمے کے بیچ ٹوکری رکھ دی۔ تیزی سے بہتا پانی انہیں دھوتا جا رہا تھا۔ چیری دھل کر ٹھنڈی ہو چکی تھیں، وہ انہیں نکال کر کھانے لگی۔ آپ کھائیں گی؟ اس نے بیبے سے پوچھا۔ نہیں تم کھاؤ، میں کھٹی چیزیں نہیں کھا سکتی، گلا خراب ہو جائے گا میرا، وہ معذرت کرنے لگی۔ وہ بہت دیر تک بیبے کے ساتھ گھومتی رہی۔ گل لالہ نے پوری زندگی اتنا انجوائے نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہی تھی۔ شام ہوتے ہی ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ اس کے ناک
سرخ ہو رہی تھی اور زکام بھی شروع ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب گھر چلنا چاہیے، بیبے نے ڈوبتے سورج پر ایک نظر ڈال کر اسے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر رک جائیں، میرا دل نہیں بھرا ابھی، گلے لالا التجائیہ لہجے میں بولی۔ ابھی گھر چلو، کل دوبارہ آ جائیں گے۔ اندھیرا ہوتے ہی یہاں جنگلی جانور نکل آتے ہیں، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، گھر پہنچتے پہنچتے اندھیرا چھا جائے گا۔ جنگلی جانوروں کا سن کے گلے لالا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ کیا جنگلی جانور؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگی۔ پلیز جلدی چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گلے لالا کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ انہیں شامیر ہاتھ میں گن اور ٹارچ لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر لالا کی جان میں جان آئی، اب وہ قریب آ چکا تھا۔ آپ لوگ یہاں ہیں اور میں وہاں ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں، بتا کے جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کیا آپ نے۔ ایک ایک گھر سے پوچھا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ بیبے آپ بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ گلے لالا کو اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کے ساتھ چلتی رہی۔ اور کتنا انتظار کرواتی، 2 گھنٹے تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہی۔ کیا سوچتی ہوگی بیچاری، تم نے تو اپنی ماں کی بات بھی نہ رکھی۔ کیا بتائے گی جا کر یوسف کو ہمارے بارے میں؟ تمہارا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے شامیر۔ بیبے مسلسل اسے ڈانٹتی جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ جان بوجھ کے گھر نہیں آیا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ گلے لالا کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خود کو اس احساس سے چھڑانا چاہتا تھا۔ گلے لالا ایک الگ ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس کی پسند ناپسند، مزاج، سب کچھ اس سے الگ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا لالا اپنے جیون ساتھی کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ نکاح سے لالا بے خبر تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا حقیقت کھلنے کے بعد گلے لالا کیا فیصلہ کرے گی۔ اسے زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ شامیر اس لمحے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ گلے لالا سے اس کی محبت کی بھیک نہیں مانگے گا۔ وہ لالا کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر آ چکا تھا۔ شامیر نے دروازہ کھولا، تینوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ شامیر نے صحن میں لگا بلب آن کیا، پورے گھر میں مدھم زدہ روشنی پھیل گئی۔ بیبے نے برآمدے اور کچن کی لائٹیں کھولیں اور کھانا بنانے لگی۔ گلے لالا اپنے کمرے میں چلی آئی، اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پرس سے بخار کی ٹیبلٹ لے کر کھائی اور شال لپیٹ کر باہر چلی آئی۔ لائیں بیبے، میں بنا دیتی ہوں کھانا، آپ تھک گئی ہوں گی۔ صحن میں رکھے گملوں کو پانی دیتے شامیر نے مڑ کر حیرت سے لالا کو دیکھا۔ یہ گلے لالا اس سے کتنی مختلف تھی جسے اس نے یوسف چچا کے گھر میں دیکھا تھا، ضدی اور خودسر سی۔ وہ سوچنے لگا، ارے بیٹا میں کر لوں گی، تم مہمان ہو ادھر، میرا تو یہ روز کا کام ہے۔ بیبے ہچکچا رہی تھی۔ کوئی مہمان نہیں ہوں میں، میرا اتنی جلدی آپ لوگوں کی جان چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ شرارت سے بولی۔ یہ مجھے دیں اور آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ گلے لالا نے ان کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری لے کر ان کے لیے ایک پیڑھا رکھ دیا۔ بیبے کے چہرے پہ انوکھی خوشی پھیل گئی۔ وہ بڑی دلچسپی سے لالا کو کھانا بناتے ہوئے دیکھنے لگی اور بار بار اس کی بلائیں بھی لیتی جا رہی تھی۔ سردی کی تیز لہر اس کے وجود کے آر پار ہو گئی۔ تکلیف سے گلے لالا کی آنکھ کھل گئی، نیند میں اس کی رضائی ایک طرف کھسک گئی تھی۔ باہر سے آتی تیز برفانی ہوائیں آری کی طرح اس کے جسم کو چیر رہی تھیں۔ آج سرما کی دوسری برف باری ہوئی تھی اور ساتھ برفانی ہواؤں نے سردی کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ اچانک گلے لالا کی نظر کھڑکی پر گئی جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ رات سونے سے پہلے اسے کھڑکی بند کی تھی، لیکن شاید کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ تیز ہوا نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف آئی۔ سرد ہوائیں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوئیں۔ آج 14ویں کی رات تھی، پورا منظر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی، پہاڑ، گھر، درخت، رستے سب برف میں ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ مبہوت کھڑی اس سارے منظر کو دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی کے قریب 2 سیاہ سایوں پر پڑی۔ وہ سمجھ نہیں پائی یہ کیا چیز تھی۔ لالا نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور رضائی میں دبک کر تھر تھر کانپنے لگی۔ باہر کون تھا؟ کوئی سایہ، جن، بھوت، چور، ڈاکو یا پھر کوئی جنگلی جانور؟ کوشش کے باوجود اسے اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں جا کر بیبی اور شامیر کو جگا سکتی۔ اگر ان کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہ چیز صحن میں کود پڑی تو اس کا سوچ کے ہی حلق سوکھ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ چکی تھی۔ وہ بستر میں دبکی رہی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اسے باورچی خانے میں برتنوں کے کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ بیبے وضو کے لیے پانی گرم کر رہی ہوں گی۔ گلے لالا اٹھ کے باہر آ گئی۔ بیبے نے گرم پانی کرنے کے لیے رکھا تھا اور خود وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ گلے لالا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ لالی، تم اتنے سویرے، خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ متفکر ہونے لگی۔ لالا ان کے قریب ہی پیڑا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، کافی دیر سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ لحیف آواز میں بولی۔ بیبے نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو کافی گرم لگ رہی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے، وہ فکر مند ہو گئی، اس لیے میں تمہیں کل منع کر رہی تھی، پانی میں ہاتھ مت ڈالو، اب لگے نہ ٹھنڈ؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔
رات کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، پوری رات کانپتے گزری ہے۔ اس کی بات سن کر بیبے مزید پریشان نظر آنے لگی۔ آج تو شامیر بھی واپس جا رہا ہے، اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ تم ایسا کرو، شامیر اٹھے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس سے ہو آؤ، پھر بھلے وہ شہر چلا جائے۔ گل لالا ان کی دوسری بات نہ سن سکی، وہ تو شامیر کے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئی۔ شامیر واپس جا رہے ہیں؟ اسے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا چھٹی ختم ہو گئی ہے، اب 1 مہینے بعد ہی واپس آئے گا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اس سے پوچھنے لگی، تم چائے پیو گی؟ لالا کہیں اور گم تھی، وہ سن نہ سکی۔ شامیر 1 مہینے کے لیے واپس جا رہا ہے، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا میں بھی اس کے ساتھ اسلام آباد چلی جاؤں، لیکن بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر بیبے پھر پوچھنے لگی، تمہارے لیے چائے بناؤں؟ بیبے نے اپنی بات دہرائی۔ وہ چونک پڑی۔ نہیں، میں سونا چاہتی ہوں، سر میں بہت درد ہے۔ شامیر اٹھ جائے تو مجھے بھی جگا دیجیے گا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، تکیے پر سر رکھتے ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ شامیر اسے ڈاکٹر کو دکھا آیا تھا، اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی، ڈاکٹر نے چند دوائیں لکھ کے دی تھیں۔ شامیر میڈیکل سٹور سے دوائیں لینے گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی انتظار کرنے لگی، بات کہاں سے شروع کرے، وہ الفاظ ترتیب دینے لگی۔ شامیر واپس آ گیا تھا، گاڑی میں بیٹھ کر اسے دوائیوں کا شاپر اس نے ہینڈ بریک کے قریب رکھ دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ شامیر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ہمت جمع کر کے بولی۔ ہاں کہو، شامیر نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ لالا کو مزید بات کرنے کی ہمت ہوئی۔ آپ آج اسلام آباد جا رہے ہیں؟ ہاں، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ۔ وہ آپ کے تکلف سے آزاد ہو چکا تھا، ویسے بھی گل لالا عمر میں اس سے 4-5 سال چھوٹی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ شامیر نے رک کر اسے دیکھا، وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اس لڑکی میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ سر، آپ فی الحال کہیں نہیں جا سکتی۔ ہاں، اگر سر نے اجازت دے دی تو میں خود آپ کو واپس لے جاؤں گا، وہ سابقہ روکھے انداز میں بولا۔ آپ میری پاپا سے بات کروائیں، میں انہیں منا لوں گی، وہ بے تابی سے بولی۔ اس بار آیا تو ضرور بات کرواؤں گا، ابھی نہیں۔ گل لالا کے دل میں ایک بار پھر شامیر کے لیے کدورت بھرنے لگی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور تب تک نہ نکلی جب تک شامیر روانہ نہ ہو گیا۔ شامیر کے جانے سے گھر میں جیسے سناٹا سا چھا گیا تھا، بیبے چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتی، ضرورت کے علاوہ وہ کم ہی بولتی تھی۔ کل لالا ادھر سے ادھر بولائی پھرنے لگی۔ لوگ سردی کی وجہ سے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے، راستے زیادہ تر سنسان پڑے رہتے۔ وہ باہر چلی آئی، بہت حد تک اس قصبے کے رستوں سے واقف ہو چکی تھی۔ باہر بھی وہی سناٹا چھایا تھا، درخت، پہاڑ، بیل بوٹے، سب سر نہواڑے خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی، اس نے ایک برف سے اٹی ٹہنی کو جھنجھوڑ ڈالا، برف جھڑ گئی، اندر سے ایک مرجھائی ہوئی ٹہنی برآمد ہوئی، اس میں وہ پہلی سی شگفتگی باقی نہیں رہی تھی۔ گل لالا مایوس ہو گئی۔ بیبے کے مکان کے ساتھ ہی مکئی کی فصل تھی، لیکن اب سوائے برف کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ برف کی موٹی تہہ میں اس کے پاؤں بار بار دھنس رہے تھے۔ اپنے باڑے میں مویشیوں کو چارہ ڈالتے فضل چاچا نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ پہاڑی کی طرف جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک ننھے سے ہرن کے بچے پر پڑی جو اپنی ماں کو ڈھونڈتا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ گل لالا نے ہرن پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اسے وہ ننھا منا ہرن کا بچہ بہت اچھا لگا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، ننھا ہرن کلانچے بھرتا ہوا پہاڑ کی جانب بڑھا۔ گل لالا اس کے تعاقب میں کافی آگے نکل آئی تھی۔ ہرن نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا، گل لالا نے بھی پہاڑی پر قدم رکھ دیا۔ بسم اللہ، ماں صدقے میرا بچہ آ گیا۔ بیبے شامیر کو یوں اچانک سامنے دیکھا تو نہال ہو گئی۔ سلام بیبے۔ شامیر نے جھک کر ان کے پاؤں چھوئے۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے، آج اچانک کیسے آ گئے؟ فون پر اطلاع ہی دے دیتے فضل بھائی کو، میں تمہاری پسند کا کھانا بنا لیتی۔ بیبے نے شامیر کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ آفس کی گاڑی آ رہی تھی ادھر تو میں نے سوچا چکر لگاؤں۔ بولے لالا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ میں یہ کچھ سامان لایا تھا اس کے لیے، وہ ہاتھ میں پکڑے شاپرز تخت پر رکھتے ہوئے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی تو یہیں تھی، شاید ملالی اور شندانہ کے ساتھ کہیں گئی ہو، ان دونوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، روز اس بہانے دل لگا رہتا ہے اس کا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف مڑی۔ نہیں بیبے، ابھی نہیں، میں رات کو ہی کھانا کھاؤں گا، آپ بیٹھے، میں ذرا گل لالا کو دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ سیدھا احمد بھائی کے گھر کی طرف آیا۔ شندانہ ان کی بیٹی تھی، احمد بھائی بہت تپاک سے ملے۔ شندانہ تو گھر پر ہے، کھانا بنا رہی ہے، میں پوچھتا ہوں اس سے، وہ شندانہ کو آوازیں دینے لگے۔ جلد ہی وہ باہر آ گئی۔ شندانہ، لالا تمہارے ساتھ تھی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، آج تو ہم کہیں نہیں گئے، گل باجی تو اپنے گھر پر ہی تھی، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہیں جانے کو، تو میں اور ملالی واپس آ گئے۔
شندانہ کے جواب پر وہ الجھ گیا، لیکن بیبے تو کہہ رہی تھی وہ تم دونوں کے ساتھ گئی تھی۔ لالا بھائی، بیبے اس وقت سوئی ہوئی تھی جب ہم واپس آئے تھے، گل باجی گھر پر ہی تھی۔ شامر وہاں سے سیدھا ملالی کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ اب اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ اس کا گھر آتے ہی بیبے نے پہلا سوال یہی کیا۔ شامر نے نفی میں گردن ہلائی۔ بیبے، آپ کو پتا تھا لالا کو یہاں کے راستوں کا زیادہ علم نہیں ہے، پھر کیوں اکیلے جانے دیا؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ لالا کو بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو۔ اسے وسوسے ستانے لگے۔ شامر کمرے میں آ کر الماری سے پستول نکالنے لگا۔ بیبے اسے پیچھے ہی چلی آئی۔ روز آتی جاتی تھی، اب میں اسے باندھ کے تو نہیں بٹھا سکتی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ احمد کے گھر کی بجائے کہیں اور چلی جائے گی۔ بیبے کو شامر کا اس طرح انہیں مورد الزام ٹھہرانا قطعی اچھا نہیں لگا تھا۔ پتا کرنا چاہیے تھا بیبے، میں یہاں اسے آپ کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے گیا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں یوسف چاچا کو کیا جواب دوں گا؟ اسے ٹارچ مل گئی تھی، اب شال لپیٹ رہا تھا۔ خدا خیر کرے گا، گھبراؤ نہیں، یہیں کہیں ہوگی۔ تم نے پچھلی طرف دیکھا ہے جہاں فضل بھائی کی بکریاں کھڑی ہیں؟ اسے بکری کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، شاید وہی دیکھنے چلی گئی ہو۔ شامر تیزی سے باہر نکل گیا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں کی وجہ سے پہاڑی پر اندھیرا جلدی پھیل گیا تھا۔ ہرن کا بچہ بھاگتا ہوا دور نکل گیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے لالا کو واپسی کا صحیح راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ شام کے گہرے سائے پھیل رہے تھے اور وہ ایک سنسان پہاڑ پہ اکیلی کھڑی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کیا کرے۔ تبھی اسے اپنے نام کی باز گزشت سنائی دی۔ اسے لگا جیسے وہ شامر کی آواز ہو۔ وہ تھوڑی دیر دم سادھی اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو وہ اسے اپنا وہم لگی۔ شام ہوتے ہی وہاں جنگلی جانور نکل آتے تھے۔ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ وہ ڈر ڈر کے نیچے اترنے لگی۔ بہت احتیاط کرنے کے باوجود 2 مرتبہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اسے سہارے کے لیے ایک درخت کے تنے کو تھاما، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ اسے بھاگنے کی کوشش کی، اسی کوشش میں اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتی تیزی سے نیچے کی طرف پھسلتی جا رہی تھی۔ گرنے سے پہلے اس نے آخری بار پھر اپنے نام کی بازگشت سنی تھی۔ وہ سیدھا فضل چاچا کے گھر کی طرف آیا تھا۔ اس کی بیوی مکان کے سامنے بنے مویشیوں کے چھپر میں بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اسے لکڑیوں کا الاؤ جلا رکھا تھا۔ سلام ماسی، آپ نے گلے لالا کو تو کہیں نہیں دیکھا؟ وہ اجرت میں تھا۔ وعلیکم السلام۔ گلے لالا تو اس طرف گئی تھی۔ ماسی حلیمہ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن وہ تو کافی سویرے کی بات ہے، کیا وہ اب تک واپس نہیں آئی؟ شامر کے بدترین خدشوں کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اس کی چھٹی حس پہلے ہی کہہ رہی تھی وہ پہاڑ کی طرف گئی ہوگی۔ اسے بہت پہلے لالا کو کہتے سنا تھا، مجھے پہاڑ بہت اچھے لگتے ہیں، دل چاہتا ہے ان پر چڑھتی چلی جاؤں۔ شامر تیزی سے اس طرف بھاگا تھا۔ وہ گلے لالا کو آوازیں دیتا جا رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آواز کی بازگشت پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اس پہاڑی کی جانب سے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ شامر نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو اسے 2 آنکھیں چمکتی دکھائی دی۔ یہ تیندوے کی آنکھیں تھیں۔ شامر نے ہوائی فائر کیا۔ تیندوا فائر کی آواز سن کر بھاگ گیا تھا۔ شامر نے ٹارچ سے اس کے بھاگ جانے کی تصدیق کرنا چاہی، تبھی اسے ایک درخت کے تنے کے ساتھ سرخ رنگ کی ایک شال نظر آئی۔ شامر نے وہ شال پہچان لی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہوا ہو، وہ زندہ ہو اور اسے خراش تک نہ آئی ہو۔ وہ بے تابی سے دعائیں کرتا اس طرف بھاگنے لگا۔ تم گئی کس کی اجازت سے تھی وہاں؟ شامر دھاڑا۔ گلے لالا نے گھبرا کر بیبے کو دیکھا۔ شامر، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ایسے نہیں جائے گی۔ بیبے نے مفاہمتی انداز میں بات ختم کرنی چاہی۔ گلے لالا خود ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی اس واقعے کے بعد۔ بیبے، آپ بیچ میں مت بولیں۔ شامر نے ان کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے آج اگر میں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ شامر نے لالا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ وہ اور سہم گئی۔ یہاں پر تم میری ذمہ داری ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتا میں سر یوسف کو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اوہ، تو اسے صرف اپنی ذمہ داری کی فکر ہے، میری نہیں؟ دل خوش فہم جو تھوڑی دیر پہلے اس کی پریشانی دیکھ کے خوش ہوا تھا، اس کی خوش فہمی جاتی رہی۔ لالا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ تم پر زور دے کر بولا۔ لالا کی خاموشی اس کے غصے کو بڑھا رہی تھی۔ میں تو بس چہل قدمی کے لیے نکلی تھی، یہاں اکیلی بور ہو رہی تھی۔ پھر شامر نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ اوہ، تو پھر بوریت اتری کچھ آپ کی، ورنہ ایک وزٹ اور کر لیں۔ شامر کے لہجے میں طنز کی بازیں کاٹ تھی۔ ہتک سے گلے لالا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پاؤں پھسلنے کے بعد اسے صرف اتنا یاد تھا وہ کسی سخت چیز سے ٹکرائی تھی اور پھر ایک فائر کی آواز سنی تھی۔ اس سے آگے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ شامر کب اور کیسے وہاں پہنچا اور کیسے اسے گھر تک اٹھا کر لایا تھا، یہ سب اسے شامر کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ وہ سخت شرمندہ تھی اپنی حرکت پہ اور خوفزدہ بھی۔ اگر آج شامر اتفاقیہ شہر سے نہ آتا
تو وہ کسی جنگلی درندے کی خوراک بن چکی ہوتی۔ گل لالہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ اس کی دائیں ٹانگ میں درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد تو دے دی تھی، لیکن چیک اپ کروانا باقی تھا۔ شامیر کو اس کی وجہ سے مزید رکنا پڑ گیا تھا۔ اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی، وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ ساری جھنجھلاہٹ اس نے گل لالہ پہ نکالی تھی، جو چپ چاپ سن رہی تھی۔ بیبے آپ سوپ لے آئیں اس کے لیے، دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے کچھ کھا لے پھر دوائی دیتا ہوں۔ وہ پہلے سے کچھ دھیمے لہجے میں بیبے سے مخاطب ہوا۔ بیبے سوپ لینے چلی گئی۔ شامیر نے ایک نظر گل لالہ کے مرجھائے چہرے پہ ڈال کر ٹھنڈی سانس بھری۔ لالہ کے دور جانے کے احساس نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ لالہ کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ بالآخر اسے اپنے دل کے آگے ہار ماننی پڑی تھی۔ وہ بیڈ کی پوائنٹی کی طرف لالہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ لالہ نے ڈر کے مارے آنکھیں موت لی۔ گل لالہ اپنے بستر پہ نیم دراز چائے پی رہی تھی۔ بیبے ابھی ابھی وہاں سے گئی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائے، لالہ کو یقین تھا یہ شامیر ہی ہوگا۔ وہ شامیر کے دستک دینے کے مخصوص اسٹائل کو پہچانتی تھی۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ شامیر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ شاپرز تھے۔ یہ میں کچھ چیزیں لایا تھا تمہارے لیے، تم ٹھیک ہو جاؤ تو دیکھ لینا، اگر کچھ پسند آئے تو میں چینج کروا دوں گا۔ شامیر نے اس کے قریب شاپرز رکھ دیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ گرم کپڑے ہیں، تمہیں ضرورت پڑے گی، میری طرف سے گفٹ سمجھ لو۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ گل لالہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پائی۔ میں اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، 15 دن بعد واپسی ہوگی، شامیر نے اطلاع دی۔ گل لالہ کی آنکھوں میں مایوسی در آئی۔ آپ نے کہا تھا اس بار آئیں گے تو مجھے اسلام آباد لے کر جائیں گے۔ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، یہاں میرا دل نہیں لگ رہا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں نے یوسف صاحب سے بات کی تھی، اس بارے میں انہوں نے منع کر دیا ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ آپ میری بات کروائیں ان سے، میں منا لوں گی، وہ بے تابی سے بولی۔ اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، فرسٹ کو آؤں گا تو بات کروا دوں گا، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے اجرت میں بولا۔ باہر اس کے آفس کی گاڑی انتظار کر رہی تھی۔ آپ میرے لیے ایک سم لے آئے، میرا نمبر یہاں کام نہیں کر رہا، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ اوکے، وہ سر ہلانے لگا۔ اللہ حافظ، شامیر باہر نکل گیا۔ اللہ حافظ، لالہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ لالہ ایک بات پوچھوں؟ وہ اس وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوئی تھی اور وہیں چارپائی پر ترچھی لیٹ کر پہاڑوں پہ گری برف کو بے دھیانی میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سوچ گزشتہ حالات اور واقعات کے گرد گھوم رہی تھی۔ ایسے میں بیبے کی آواز پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ جی پوچھئے، اسے ایک طرف کھسک کر بیبے کے لیے جگہ بنائی۔ تمہاری امی کب فوت ہوئی تھی اور انہیں کیا ہوا تھا؟ بیبے کا سوال اس کے لیے خاصا غیر متوقع تھا۔ بھلا بیبے کو اس کی ماں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ان کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، میں اس وقت اے لیولز میں تھی۔ آپ کو آج اچانک میری امی کیسے یاد آ گئی؟ خود کو پوچھنے سے نہ روک پائی۔ بس ایسے ہی یہ خیال آ گیا تھا، بیبے بات صاف ٹال گئی۔ اور تمہارے ننیال والے، تم ملتی تو ہوگی ان سے؟ ایک اور غیر متوقع سوال۔ گل لالہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اپنی فیملی کے بارے میں بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے پسند سے شادی کی تھی، دونوں کے گھر والے ان سے ناراض تھے۔ میں اپنے ننیال یا دودیال والوں میں سے کسی سے نہیں ملی، امی کے وفات کے بعد میں اور بابا اکیلے رہ گئے، بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ تمہارے بابا نے کبھی ذکر تو کیا ہوگا اپنے گھر والوں کا؟ بیبے نہ جانے اس کے چہرے پہ کیا تلاش کرنے لگی۔ امی یاد کرتی تھی اپنی فیملی کو، ان کے پاس ان کی فیملی کی تصویریں بھی تھیں۔ ایک مرتبہ انہیں روتا دیکھ کر بابا نے وہ تصویریں اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ امی کو کہنے لگے، تم اس طرح پچھتاووں میں گھری نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی، ہم نے جو کیا اچھا کیا۔ وہ خاموش ہوئی۔ بیبے کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اور تمہارے بابا، انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ ایک آس دل میں چھپائے پوچھنے لگی۔ شاید تنہائی میں کیا ہو، ہمارے سامنے کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے انہوں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اگر وہ امی سے شادی نہ کرتے تو کبھی خوش نہ رہ پاتے۔ بیبے کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ اس بار شامیر آیا تو اس کے لیے ایک نئی سم خرید لایا تھا۔ سم کارڈ دیکھ کر گل لالہ خوشی سے کھل اٹھی۔ باپ سے بات کرنے کو وہ کب سے بےتاب ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ تھا۔ یوسف ملک جان بوجھ کر اسے خود سے دور رکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے تو وہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر اسے شامیر کے ساتھ اس کے نکاح کے بارے میں بتا دیں۔ وہ اب بوڑھے ہو رہے تھے اور اس کی شادی کے بارے میں فکر مند تھے۔ گل لالہ سے انہوں نے بہت سی باتیں چھپائی تھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے وہ پریشان ہو۔ نیلم کے خاندان والوں نے کبھی ان کی شادی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ان سے چھپتے پھر رہے تھے۔ گل لالہ ابھی 4 سال کی تھی جب انہیں دھمکیاں میں فون ملنے لگے جس میں ان دونوں کے قتل اور لالہ کے اغوا کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ تبھی انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ انہوں نے محض 4 سال کی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا تھا تاکہ ان کی موت کی صورت میں بھی وہ گل لالہ کا کہیں اور نکاح نہ کر سکیں۔ گل لالہ نے باپ کا نمبر ملایا۔ ہیلو بابا، اس کی آواز بھیگ گئی۔ پورے 2 مہینے بعد وہ بابا سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف یوسف ملک کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ پہلی بار اکلوتی بیٹی سے اتنا ٹائم دور رہے تھے، وہ بھی بغیر کسی رابطے کے۔ شامیر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہیں، دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر۔ سب لوگ اچھے ہیں، شامیر بھی۔
وہ یہاں نہیں ہوتے، بس میں اور بیبے بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ یوسف ملک کے پوچھے گئے سوالوں کے مختصر جواب دیتی رہی۔ وہ باپ سے اپنی اور ان کی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بابا کا ہر دوسرا سوال شامیر اور بیبے کے حوالے سے تھا۔ وہ اکتانے لگی، پاپا میں گھر کو بہت مس کر رہی ہوں، آپ شامیر کو کہیں نا وہ مجھے اسلام آباد لے جائے کچھ دنوں کے لیے، میں پرومس کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ نہیں، 6 مہینے بہت زیادہ ہے، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ ہیلو ہیلو، فون منقطع ہو چکا تھا۔ لالا مایوس ہو کر فون کو دیکھنے لگی۔ آج احمد بھائی کی بڑی بیٹی پلوشا کی شادی تھی۔ بابا کے چند فیملی فرینڈز کے علاوہ وہ کبھی کسی شادی میں نہیں گئی تھی۔ ان کے سرکل میں تقریباً سبھی شادیاں میرج ہال میں ہوتی تھیں، ایک اسٹائل کی شادیاں بھگتا بھگتا کر وہ اکتانے لگی تھی۔ آج پہلی بار وہ کسی ایسی شادی میں شرکت کرنے جا رہی تھی جو گھر میں منعقد کی گئی تھی۔ گلے لالا دل لگا کر تیار ہوئی تھی، گہرے سبز رنگ کی فراک اور پاجامہ جس کے گلے اور دوپٹے پر سلور کلر کا بھاری کام کیا ہوا تھا، اس کی دودھیا سفید رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ لمبے سنہرے بال ہاف پن اپ کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے اس نے۔ کڑھائی سے ہم رنگ سلور جویلری سیٹ میں گہرے سبز رنگ کے پتھر جڑے تھے، لائٹ پنک میک اپ اور گہرا کاجل، وہ سرتپا قیامت بنی ہوئی تھی۔ شامیر نے اپنا پسندیدہ پرفیوم خود پر چھڑکا اور آخری نظر اپنے سراپے پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ برآمدے میں کھڑی گلے لالا پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا، وہ گلے لالا سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بیبے اندر سے شال لپیٹتی باہر آئی، گلے لالا کو بغیر کسی گرم کپڑے کے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تم کیا ایسے چلو گی؟ برات کا ٹائم ہے، بلا کے سردی پڑے گی، جاؤ جا کر کوئی گرم کپڑا پہن کر آؤ۔ گلے لالا کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ بیبے اور شامیر دونوں نے اپنی گرم شالیں لپیٹ رکھی تھی۔ اچھا، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی، اس کے لمبے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ شامیر کی نظروں نے دیر تک اس کا تعاقب کیا۔ چلیں، وہ شال اپنے گرد پھیلائے باہر آئی۔ شامیر کا دل اس شادی سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لو، شامیر نے ڈپٹ کر کہا۔ گلے لالا نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی۔ احمد بھائی کے گھر میں صحن میں ہی مردوں کو بٹھانے کا اہتمام تھا۔ صحن کے وسط میں بڑا سا الاؤ دہکایا گیا تھا جس کے چاروں طرف مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ قہوے اور کشمیری چائے کا دور چل رہا تھا۔ خواتین اندر کمروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، نکاح دن کو ہو چکا تھا، اب دعوت کے بعد رخصتی تھی۔ چائے پی کر چند نوجوان روایتی کشمیری رقص کرنے اٹھے، کچھ لوگ باہر خوشی میں فائرنگ کر رہے تھے۔ گلے لالا کے لیے یہ سب نیا تھا، وہ بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ شامیر نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر رقص کیا تو گلے لالا نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ بیبے کا چہرہ ایک لمحے کو سپاٹ ہو گیا۔ رات دیر تک وہ لوگ گھر لوٹے تھے، راستہ زیادہ نہیں تھا، پھر بھی وہ ٹھٹرنے لگی تھی۔ شامیر نے چولہا جلایا، وہ ہاتھ سینکنے لگی۔ بیبے کمرے میں جا چکی تھی۔ شامیر کی نظریں گلے لالا کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ لالا نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ وہ اچانک گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ بوکھلا گیا۔ میں سونے جا رہی ہوں۔ لالا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپکی اور دروازہ بند کر دیا۔ لالا، بات تو سنو۔ وہ پیچھے آیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ کل بات کیجیے گا۔ لالا نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ بیبے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شامیر دروازے سے داخل ہوا، پورا گھر خاموش تھا۔ وہ بیبے کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آج بچے نہیں آئے ٹیوشن پڑھنے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی نگاہیں لالا کو تلاش کر رہی تھی۔ بیبے نے کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک ماری، پھر بولی، سفیر کے گھر گئی ہے پلوشا کو تیار کرنے۔ بیبے جانتی تھی وہ بچوں کا کیوں پوچھ رہا تھا۔ شامیر کو غنیمت لگا وہ جو بات کرنے والا تھا۔ بیبے نے اس کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ بیبے، آپ اب چاچا یوسف سے رخصتی کی بات کر لیں۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ اتنی جلدی؟ تم نے تو کہا تھا یوسف 1 سال تک رخصتی نہیں کرے گا۔ وہ اچنبے سے بولی۔ ہاں، انہیں ڈر تھا لالا اتنی جلدی ذہنی طور پر اس شادی کو قبول نہیں کرے گی۔ تو کیا اب لالی کو پتہ چل گیا ہے اس نکاح کا؟ نہیں، لیکن اگر پتہ چل بھی گیا تو وہ زیادہ اعتراض نہیں کرے گی، وہ یقین سے بولا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اعتراض نہیں کرے گی؟ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ چاچا خود بات کریں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی، اور ویسے بھی اس کے انکار یا اقرار سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیوی تو وہ دونوں صورتوں میں میری رہے گی، جلد یا بدیر اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ بیبی کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے ہنکارا بھرا اور جلدی جلدی تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ باقر نے اس عورت سے 4001 کاغذ کا ٹکڑا لیا۔ آج کے دن اسے یہ کاغذ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا کر کچھ دنوں کے لیے ادھر ادھر ہو جانا تھا، اس سے زیادہ اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے ایسے خفیہ پیغام لوگوں کو پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی امانتیں، پیسے، پیغام بہت رازداری سے مطلوبہ جگہ پہنچاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اب اس پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ بدلے میں وہ اپنی منہ مانگی رقم فیس کے طور پر لے لیتا تھا۔ باقر نے دونوں چیزیں لے کر سائیکل کے پیڈل پر پاؤں رکھا اور یہ جا وہ جا ہو گیا۔ اس کا رخ وادی کیل کی طرف تھا۔
وہ دونوں کب سے یہاں گھاٹ گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ آج انہیں دوسرا دن تھا۔ کل کا سارا دن بھی وہ اس جگہ بیٹھے انتظار کرتے رہے تھے، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ آج پھر انہیں ناکام ہو کر واپس جانا پڑ رہا تھا۔ اصغر، کوئی اور طریقہ سوچو، اس طرح ہم کتنے دن بیٹھیں گے؟ اس طرح تو ہم کسی کی بھی نظر میں آ سکتے ہیں۔ طارق نے چاروں طرف پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر مایوسی سے کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، ہمارا روز روز ادھر آنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی تو نہیں ہمارے پاس۔ لیکن ہم نے اس کے بارے میں کسی سے بات چیت کی یا پوچھ گچھ کی تو وہ سیدھا ہمارے سروں پہ آ کھڑا ہوگا۔ اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، بہتر ہوگا اس سارے معاملے کو خفیہ رکھا جائے۔ طارق کو اس کی بات سے متفق ہونا پڑا۔ چلو پھر گھر چلتے ہیں، کل دوبارہ آئیں گے۔ طارق اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت ایک لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس کا رخ ساتھ والے گھر کی طرف تھا۔ رکو، کام بن گیا، اصغر نے سرگوشی کی۔ شامیر غصے اور پریشانی میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ گل لالہ شام سے لاپتہ تھی۔ وہ شندانہ کے گھر کا کہہ کر گئی تھی، لیکن وہاں نہیں گئی تھی۔ منع بھی کیا تھا میں نے اسے بغیر بتائے کہیں جانے سے، لیکن اس کی بات سمجھ میں یہ بات آئی ہی نہیں۔ حد ہوتی ہے ہر دھرمی کی بھی۔ اپنی اسی ہر دھرمی کی وجہ سے وہ پہلے بھی ایک بار موت کے منہ سے بچی ہے، کچھ دن سکون سے کاٹ کر اب پھر وہی حرکت کی ہے اس نے۔ پورے گاؤں کا چپا چپا چاند مارا ہے، پتہ نہیں اسے زمین میں نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ایک بار وہ مل جائے، چھوڑوں گا نہیں اس بار۔ وہ غصے سے جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ بے اب تک خاموش بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ یوسف چاچا کو کیا جواب دوں گا میں؟ ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکا میں؟ وہ بڑبڑایا۔ سنبھلنے والی ہوتی تو تمہارے گلے کیوں ڈالتے؟ اچانک بلایا اور بغیر رخصتی کے لڑکی تھما کر چل دیے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی نا ویسے، ورنہ ایسے کوئی لاڈو پلی بچی کو اتنی دور کیسے بھیج سکتا ہے؟ بیبے نے زہر اگلا۔ شامیر نے چونک کر بیبے کو دیکھا۔ ان کی تیوری پر بل پڑے ہوئے تھے۔ بیبے جیسی عورت اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہیں کسی کے لیے؟ مجھے تو پہلے دن سے ہی شک تھا۔ اس کی حرکتیں کافی عجیب تھیں، شاید کسی لڑکے کا چکر تھا۔ جبھی تو یوسف نے اتنی اجلت کی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ بیبے نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی۔ اسے لگا بیبے نے گرم سیسا اس کے کانوں میں انڈیلا ہو۔ بس کر دے بیبے، بس کر دے۔ وہ دونوں مٹھیوں سے بال بھیج کر چیخ پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ لالا کے بارے میں اتنی گری ہوئی بات کر سکتی ہیں۔ وہ بہت دکھ سے بولا۔ سچ سے آنکھیں چرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے جو دیکھا ہے میں وہی بتا رہی ہوں۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ لالا ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ کرب سے بولا۔ تم کب سے جانتے ہو اسے جو اتنے وثوق سے کہہ رہے ہو؟ وہ تل ملا اٹھی۔ جاننے کے لیے وقت کی نہیں آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اندھا نہیں ہوں میں۔ وہ لڑکی کتنی ضدی اور ہر دھرم کیوں نہ ہو، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ماں کو بھول گئے؟ کیسے اس نے اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ نیلم چاچی تھی، یہ گل لالہ ہے۔ آپ کیوں بار بار ماضی کو کرید رہی ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ ہے تو اسی ماں کی بیٹی، وہ نفرت سے بولی۔ شامیر کے لیے بیبے کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ شامیر نے اس کے حق میں دلیل دی۔ لالا کے لیے اس کی حمایت بیبے کو اور سلگا رہی تھی۔ حادثہ پیش آتا تو وہ اب تک مل چکی ہوتی۔ شندانہ کا گھر ہم سے اتنا دور نہیں کہ اس بیچ اسے حادثہ پیش آ جائے، اور وہ اس طرف گئی ہی نہیں تھی۔ اسے صرف گھر سے نکلنے کے لیے بہانہ تراشا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے آپ کی قسم اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شامیر کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ پہلی مرتبہ بیبے سے پٹائی تھی۔ دفع کر اس بدذات کو، تمہیں اس سے اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ تم کیوں پرائی مصیبت اپنے گلے میں ڈال رہے ہو؟ اسے مار کر کیا ساری جوانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے؟ وہ اب بات کو سنبھالنا چاہ رہی تھی۔ نیلم کی خاطر وہ اپنا شوہر کھو چکی تھی، اب اس کی بیٹی کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بیوی ہے وہ میری، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں۔ وہ اگر کسی پاتال میں بھی چھپی ہو تو اسے ڈھونڈ نکالوں گا وہاں سے۔ شامیر باہر چلا گیا۔ بیبے زرد چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کون ہے یہ؟ کسے اٹھا لائے ہو؟ بی بی جان نے اصغر اور طارق سے پوچھا، جو کسی لڑکی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ لڑکی بے ہوش لگ رہی تھی۔ برتن دھوتی جنت کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پلٹ کر شوہر اور دیور کو دیکھا، جو کسی لڑکی کو اٹھا کر کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ بی بی جان ان کے پیچھے پیچھے حواس باختہ سی پوچھے جا رہی تھی، ارے میں پوچھتی ہوں کون ہے یہ نمانی؟ کیوں لائے ہو اسے؟ اصغر، طارق، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ بی بی جان ان کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی۔ کچھ نہیں مورے، تم جاؤ یہاں سے۔ طارق نے جھڑک کر کہا، ہرگز نہیں جاؤں گی جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ یہ کون ہے اور اسے یہاں لانے کا تمہارا کیا مقصد ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ ان کے لہجے میں اتنی مضبوطی تھی کہ اصغر کو ہار ماننا پڑی۔ نیلم پھپھو کی بیٹی ہے، یہ یوسف کے گھر سے اٹھا کے لائے ہیں، طارق نے فاتحانہ انداز میں بتایا۔ یا اللہ! بی بی جان لڑکھڑا گئیں۔ دروازے میں کھڑی جنت نے انہیں بروقت تھام لیا۔ نیلم کی بیٹی وہ بے یقینی سے اس بے ہوش پڑی لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگی، جو ہو بہو نیلم کی جوانی کی تصویر تھی۔ بی بی جان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور چومنے لگی۔ میری بچی! آنکھوں سے بہتا ہوا ایک سیل رواں ان کے چہرے کی جھریوں میں جذب ہونے لگا۔
یہ بے ہوش کیوں ہے؟ اسے ہوش میں لاؤ، بی بی جان فکر مندی سے کہنے لگی۔ آ جائے گی ہوش میں کچھ دیر تک، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اگر شور مچائے تو مجھے بلوا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں، اور خبردار اگر کسی نے اسے ہمدردی میں آ کر بھگانے کی کوشش کی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اصغر نے انگلی اٹھا کر دونوں کو تنبیہ کی۔ بی بی جان جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ آج بہت دنوں بعد وہ نیلم کو یاد کر کے روئی تھی، ورنہ روایتوں نے ان کی ممتا پہ بھی تالے لگا دیے تھے۔ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو روتے نہیں، اس کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے شوہر نے انہیں بیٹی کے لیے روتے دیکھ کر کہا تھا۔ بی بی جان نے اسی دن اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ ماں تھی، بیٹی کو موت کی بد دعا نہ دے سکیں، لیکن شوہر کی لاج رکھ لی۔ آج اتنے عرصے بعد وہ نیلم کی بیٹی کو سامنے دیکھ کر ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی۔ ساری روایتیں، سارے اصول ان کے آنسوں میں بہہ گئے تھے۔ آج وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کے بچھڑنے پر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ جنت بی بی نے لالا کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، وہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ انہیں آنکھیں کھولتے ہی اسے خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت سے پوچھنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، تم محفوظ جگہ پر ہو، اسے بھی اپنا گھر سمجھو، جنت بی بی نے مسکرا کر کہا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ شندانہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، تب کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی، لیکن کیوں اور کس نے اسے اغوا کیا تھا؟ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ میں جنت ہوں، اصغر کی بیوی، تم نیلم پھپھو کی بیٹی ہو نا؟ وہ تصدیق چاہنے لگی۔ کون اصغر؟ اور تم میری امی کو کیسے جانتی ہو؟ لالا سخت الجھن کا شکار تھی۔ سامنے بیٹھی عورت اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ اصغر نیلم پھپھو کا بھتیجا ہے، تم اس وقت اپنے ننیال میں ہو۔ میرا ننیال؟ وہ ششدر رہ گئی۔ لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ خطرے کی گھنٹیاں اسے آس پاس سنائی دے رہی تھی۔ اپنی عزت کا بدلہ لینے کے لیے، جنت نے آہستہ آواز میں کہا۔ جنت کی بات سن کے لالا ہکا بکا رہ گئی۔ یوسف ملک نے ان کی عزت کو گھر سے بھگا کے شادی کی تھی، اب یہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ جنت نے اپنی بات پوری کی۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ آہستہ بولو، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی کو ہم پر شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ گلے لالا سہم کر خاموش ہو گئی۔ تو میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ فی الحال ان لوگوں کو یہ تاثر دو کہ تم اپنے ننیال والوں سے مل کر بہت خوش ہو، انہیں شک نہیں ہونا چاہیے تم پر، ورنہ یہ تمہاری زندگی عذاب بنا دیں گے۔ جنت اسے سمجھانے لگی۔ تم مجھے کسی طرح شانویر کے گھر تک پہنچا دو، لالا نے ملتجانہ انداز میں درخواست کی۔ تاکہ بیبے صاف صاف اصغر کو میرا نام بتا دے اور وہ مجھے جان سے مار دے۔ جنت کے لہجے میں طنز چھپا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ بیبے ایسا کیوں کریں گی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تم نہیں جانتی اس عورت کو، تمہیں یہاں تک پہنچانے کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اسی نے باقر کے ہاتھ طارق کو چٹھی بھیجی تھی تمہیں اٹھوانے کے لیے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ سب سنا تھا۔ گلے لالا بے یقینی سے جنت کو دیکھنے لگی۔ لیکن بیبے ایسا کیوں کریں گی؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ تمہاری ماں سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ جنت کو حیرت ہوئی۔ گلے لالا کو ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ بیبے کا میکا اسی گاؤں میں ہے، وہ اکثر یہاں آتی جاتی تھی۔ شادی کے 10-12 سال تک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے دیور کو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ یوسف شہر سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ بیبے کی بھانجی کی شادی میں وہ یہاں آیا تھا۔ شادی کے دوران ہی اس نے نیلم پھپھو کو دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یوسف نے نیلم کے گھر رشتہ لے جانے کی ضد پکڑی تھی۔ بیبے اپنی بھتیجی کے لیے بات کر چکی تھی، انہیں کسی صورت سے یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ انہوں نے یوسف سے وعدہ کر لیا کہ وہ نیلم کا ہاتھ مانگنے ضرور جائیں گی۔ یہاں آ کر انہوں نے پہلے تو دبے دبے لفظوں میں بی بی جان کو نیلم اور یوسف کی پسندیدگی جتائی، پھر یوسف اور اپنی بھتیجی کے رشتے کا ذکر کیا، آخر میں بڑی بیزاری سے رشتے کی بات کی۔ بی بی جان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بیبے کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ذات برادری سے باہر رشتہ نہیں کریں گی۔ ان کے جانے کے بعد بی بی جان نے نیلم کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ روتی رہی، لیکن اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائی۔ بی بی جان نے دن رات تانے دے دے کر اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ ادھر یوسف کو پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بی بی جان نے آنن فانن نیلم پھپھو کی شادی اپنے بھانجے سے طے کر دی۔ شادی میں ابھی 15 دن تھے جب ایک رات نیلم پھپھو یوسف کے ساتھ بھاگ گئیں۔ دونوں گھروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گلشیر چاچا جنت کا سسر نے یوسف کا بدلہ اس کے بھائی کو قتل کر کے لیا۔ یوں بیبے کی سازش خود ان کی سزا بن گئی۔ گلشیر چاچا کو پھانسی لگی۔ گلے لالا ساکن بیٹھی یہ سب سنتی رہی۔ اتنا بہت کچھ بابا نے اتنا عرصہ مجھ سے چھپائے رکھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی بابا نے مجھے پھر اس جگہ بھیج دیا۔ کیا وہ بیبے کی اصلیت سے واقف نہیں تھے؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا بیبے کی نفرت کا۔
جس آگ نے اتنے سال پہلے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، آج وہی آگ ان کی بیٹی کے دامن کو جھلسا رہی تھی۔ بیبے کی نفرت خود ان کی بربادی کا سبب بن گئی، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ پھر سے وہی کچھ دہرا رہی ہیں۔ اصغر نے جنت کو بلایا تو وہ اسے خاموش رہنے کی تلقین کرتی باہر نکل گئی اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اور شامیر، کیا شامیر کو یہ سب پتہ ہے؟ ایک نئے سوال نے سر اٹھایا۔ گل لالہ نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ علاقے کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے گل لالہ کو تلاش نہ کیا ہو۔ ایک ایک گھر، کھیت، باغات، پہاڑ، بازار، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اسے چھوڑ دی ہو۔ علاقے کا ایک ایک شخص، بچے، بڑے، بوڑھے، سب سے پوچھ لیا تھا، لیکن لالا تو ایسے غائب ہوئی تھی جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ بیوے کی باتیں اب اسے سچ لگنے لگی تھی۔ جب تک کوئی خود نہ چاہے، ایسے بغیر ثبوت پیچھے چھوڑے بھاگ نہیں سکتا۔ گل لالہ یہاں خوش نہیں تھی، وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن وہ اس حد تک جائے گی شامیر کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کے حوالے سے ابھی نئے نئے خواب بننے لگا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو لالا سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا جس گریز کو وہ شرم و حیا سمجھ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک اندیکھی قیامت چھپی تھی۔ شامیر کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھی۔ وہ لالا کو تلاش کرنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ تبھی اسے حاشر کا خیال آیا۔ وہ انٹیلیجنس میں تھا، شامیر سے اس کی گہری دوستی تھی۔ ڈھونڈ لوں گا تمہیں میں، چاہے تم زمین کی کسی تہہ میں چھپی ہو یا آسمان کی وسعت میں، لیکن اس کے بعد جو ہوگا جو میں تمہارے ساتھ کروں گا، اس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ شامیر پھنکارنے لگا۔ کل تک جس دل میں گل لالہ کی محبت کی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، آج اس کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شامیر مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا جب ایک بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ بھائی جان، آپ کو وہ انکل بلا رہے ہیں۔ بچے نے ایک دکاندار کی طرف اشارہ کیا۔ دکاندار شاید ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ شامیر کو وہ تھوڑی دیر پہلے تک نظر نہیں آیا تھا۔ شامیر کچھ سوچتا اسی طرف آ گیا۔ آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ دکاندار نے مسافیہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے۔ شامیر نے اس دن کا گل لالہ کو حلیہ اسے بتایا۔ دکاندار نفی میں سر ہلاتا رہا، پھر ایک دم سے بولا، ایک گاڑی کل شام یہاں سے گزری تھی، اپنے علاقے کی نہیں لگ رہی تھی، ادھر کیل کی طرف سے آئی تھی اور اسی طرف واپس چلی گئی۔ شامیر کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ گاڑی آئی تھی کب؟ آپ مجھے اس کے آنے اور جانے کا وقت بتا سکتے ہیں؟ شامیر نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، تقریباً صبح 11 بجے کے قریب ادھر گاؤں کی طرف مڑتے دیکھی تھی اور مغرب کے وقت واپس گئی تھی، لیکن اس میں مجھے کوئی لڑکی نظر نہیں آئی تھی، صرف 2 مرد ہی تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب لالا غائب ہوئی تھی۔ آپ ان مردوں کو جانتے ہیں یا دیکھنے پر پہچان سکتے ہیں؟ شامیر نے ایک امید پر پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا اس گاڑی کا گل لالہ کے غائب ہونے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ جانتا تو نہیں، لیکن پہچان ضرور لوں گا۔ بازار کی وجہ سے ادھر گاڑی بہت آہستہ چل رہی تھی، میں نے ان کے چہرے اچھی طرح دیکھ لیے تھے۔ دکاندار بتاتا رہا۔ شامیر نے حاشر کا نمبر ملایا۔ ہیلو حاشر، مجھے تمہاری کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ دکاندار اسے فون پہ باتیں کرتا دیکھ کر چیزوں کے ڈبے ترتیب سے رکھنے لگا۔ شامیر اسے پھر ملنے کا اشارہ کرتا دکان سے اتر آیا۔ اصغر کمرے کا دروازہ بند کرتی جنت بی بی کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ جنت شوہر کے اس طرح گھورنے سے گھبرا گئی تھی۔ آپ نے بلایا؟ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم ادھر اتنی دیر سے گھسی کیا کھچڑی پکا رہی تھی؟ اصغر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ ایک لمحے کو جنت گڑبڑا گئی۔ کہیں اصغر نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ میں کیوں کھچڑی پکاؤں گی؟ جنت نے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے بیٹے کو اٹھا کر ایک طرف سلایا جو نیند میں چارپائی کے بیچ میں لڑک آیا تھا، اور اپنے لیے جگہ بنائی۔ میں تو بس اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو بات تمہارے گلے پڑ سکتی ہے۔ یوسف کا بھتیجا فوج میں ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ جنت بی بی نے ڈھکے چھپے لفظوں میں شوہر کو دھمکایا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ چلنے لگی ہے، لگام دو اسے ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ اصغر طیش میں آ کر بولا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اصغر نے جنت بی بی کا منہ اس زور سے پکڑا کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ اگر مجھے کسی بغاوت کی بو آئی تو سب سے پہلے تمہیں جان سے ماروں گا، پھر کسی اور کو۔ اصغر کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ جنت کی روح بھی کانپ اٹھی۔ اصغر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا باہر چلا گیا۔ جنت نے سر تک رضائی تان لی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں گل لالہ کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ جنت کا حوصلہ بلند تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ گل لالہ حیران سی سامنے رکھی عروسی جوڑے اور دوسری چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اب حقیقی معنوں میں حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی شامیر اسے جلد ہی چھڑا لے گا، لیکن یہ محض اس کی خوش فہمی نکلی۔ دوسرے دن کا ڈوبتا سورج اس کی آس اور امید بھی ختم کر رہا تھا۔ گل لالہ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کے علاوہ کوئی جذبہ نہ تھا۔ تمہاری شادی کا جوڑا، کل ہمارا نکاح ہے۔ میں یہ شادی صرف انتقام لینے کے لیے کر رہا تھا، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے تم سے سچ مچ محبت ہو گئی ہے۔ تم دیکھنا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ دنیا رشک کرے گی تم پہ۔
وہ گل لالہ کو گہری نظروں سے گھورتا خباثت سے بولا۔ گل لالہ کو خوف سے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ طارق کو کوئی منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اسے جنت کی ہدایت یاد آ گئی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اسے ڈر تھا طارق مشتعل نہ ہو جائے۔ سوچ لو، آج کی پوری رات تمہارے پاس ہے، لیکن میں تمہیں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ وہ تمہارا افسر چچا زاد کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمارا نکاح ہو جانا چاہیے تاکہ وہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اسے دیکھ کر ڈر مت جانا، صاف صاف کہنا تم اپنی مرضی سے یہاں ہو۔ طارق ایسے کہہ رہا تھا جیسے لالا سچ مچ اس کے ساتھ بھاگ کر آئی ہو۔ کل شام 4 بجے ہمارا نکاح ہے، اس کے بعد تم جتنا ٹائم چاہو مجھ سے لے لو، میں زبردستی نہیں کروں گا، وہ کمال فراخ دلی سے بولا۔ لالا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن اس وقت اسے یہاں سے بھاگنے کا راستہ سوچنا تھا۔ اس کے پاس 24 گھنٹے سے بھی کم وقت تھا۔ طارق سے شادی کی صورت میں وہ ایسی دلدل میں پھنس جاتی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، طارق نے چلتے چلتے پوچھا۔ لالا کو بے ساختہ شامیر یاد آ گیا۔ ہر بار کہیں جاتے وہ گل لالا سے پوچھنا نہیں بھولتا تھا اور بہت دھیان سے اس کی ضرورت کی ایک ایک چیز لے آتا تھا، جیسے وہ اس پہ بہت حق رکھتی ہو۔ 1-2 بار جھجکنے کے بعد وہ بھی بہت استحقاق سے چیزیں منگواتی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، جنت بھابھی کو کہیں مجھے ایک کپ چائے لا دیں، وہ آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے بولی۔ طارق تو اس اپنائیت پر نہال ہو گیا۔ گل لالا بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے جنت کا انتظار کرنے لگی۔ خوف سے اس کے پیٹ میں گریں پڑنے لگی۔ گھر میں عورتوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ باہر سے ہلکی ہلکی ڈھولک کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ گل لالا روسی لباس پہنے شدت سے کسی کے آنے کی منتظر تھی۔ اس کے پاس ایک آخری امید تھی۔ جنت بی بی ابھی اسے تیار کر کے گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر طارق نے اس کی بات کا یقین نہ کیا تو اسے جھلجھلی لی۔ طارق جیسے جاہل شخص کے ساتھ شادی سے بہتر تھا وہ موت کو گلے لگا لیتی۔ شامیر اب تک خاموش کیوں بیٹھا تھا؟ اس نے گل لالا کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ایسے بہت سے سوال تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ کیا وہ بھی بیبے کے ساتھ اس سازش میں شامل تھا؟ کیا وہ جان بوجھ کر اسے ڈھونڈنے نہیں آیا؟ ہزاروں واہمے تھے جو لالا کو ڈس رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ سارے زمانے کی ستم ظریفی ایک طرف، لیکن جن کو چاہا جاتا ہے، جن سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کی ذرا سی بے رخی بھی گھائل کر دیتی ہے۔ دروازہ کھلنے پر طارق اندر آیا۔ جنت بی بی بھی ساتھ تھی۔ گل لالا نے لب کاٹتے ہوئے جنت کی طرف دیکھا۔ جنت نے آنکھوں کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ طارق اس کے بولنے کا منتظر کھڑا تھا۔ باہر نکاح شروع ہونے والا تھا۔ لالا جلدی بولو، کیا کہنا ہے؟ باہر سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ طارق اجرت میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں علاقے کا ہی کوئی شخص شامیر کو مخبری نہ کر دے۔ اس کے آنے سے پہلے وہ گل لالا کو نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہتا تھا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ وہ اٹک گئی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، اسے ڈرتے ڈرتے اپنا جملہ پورا کیا۔ طارق کا حلقہ کڑوا ہو گیا۔ شادی کا جوڑا پہنے سجی سوری دلہن کے منہ سے یہ الفاظ سننا کتنا اذیت ناک کام تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا۔ اب اس بات کا ٹائم نہیں بچا کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ باہر لوگ جمع ہیں، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہنسی خوشی تیار ہو جاؤ۔ شادی تو تم سے میں کر کے رہوں گا، لیکن اگر تم ایسی باتیں کرو گی تو میرے دل سے اتر جاؤ گی، پھر تمہاری جگہ ہمیشہ کے لیے میرے قدموں میں ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد مت کرو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ طارق کا لہجہ سرد تھا۔ مجھے آپ سے شادی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا؟ طارق نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا۔ اس کے لیے مجھے پہلے شامیر سے طلاق لینی پڑے گی۔ گل لالا نے اتنے مضبوط لہجے میں جھوٹ بولا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ طارق بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے گل لالا کی بات کا یقین نہیں تھا۔ میرا شامیر سے نکاح ہو چکا ہے، میرا ضمن نہیں تھی، یہ سراسر بابا کا یک طرفہ فیصلہ تھا۔ میرے پاس سوائے سر جھکانے کی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو۔ وہ بڑی روانی سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ طارق سخت الجھن میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ وہ گل لالا کی بات کا یقین کرے یا نہ کرے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ طارق کو اب بھی شک تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ثبوت دینے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے، وہ ہمت جمع کر کے بولی۔ تم بہت چالاک سمجھتی ہو خود کو، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا کر بھاگ جاؤ گی؟ میں نے تمہیں کہا تھا اپنی زندگی کو زہر مت بناؤ، جتنا جلدی مان جاؤ گی اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ گل لالا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ باہر اچانک ہی شور اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ پتہ چلتا اندرونی دروازہ زور سے دھڑ دھڑانے لگا۔ ڈھولک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو پورے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ طارق کو خطرے کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تھا۔ شامیر اسے دھکا دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ گرفتار کر لو اسے،
اس کے لہجے سے اشتعال ٹپک رہا تھا۔ اس کے پیچھے پولیس اہلکاروں کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر طارق گھبرایا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ شامر نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ پولیس اہلکار اسے گھسیٹتے باہر لے گئے۔ عورتوں میں افراتفری پھیل گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو بھاگیں۔ شامر نے دھکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ گلے لالہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شامر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اوہ، تو یہاں یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ شامر کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے، اس کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم میری آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ جاؤ گی اور میں تماشا دیکھتا رہوں گا؟ گلے لالہ کو کسی دوسرے کے لیے دلہن کے روپ میں سجا دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ گلے لالہ حیرت اور صدمے سے گم کھڑی تھی۔ شامر اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن شامر نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب میرے ساتھ مزید کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اصلیت میں جان چکا ہوں، چلو۔ شامر نے بڑی درستگی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا وہ باہر لے گیا۔ شامر، پلیز میری بات سنیں۔ وہ درد سے مچلنے لگی تھی۔ زندگی تماشا بن کے رہ گئی تھی، ایک سے دوسرے ہاتھ میں لڑکتی وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو حالات کے بے رحم دھارے سے بچا نہیں پا رہی تھی۔ کوئی اسے سننے کو تیار نہیں تھا، سب اپنا اپنا حق جتا کر اس کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور کھلونا بنی ہوئی تھی۔ اس کے گال بھیگنے لگے، اسے شدت سے اپنا باپ یاد آ رہا تھا۔ شامر نے اسے غصے سے جیب میں پٹکا، اس کے باپ نے کبھی اسے پھول کی چھڑی سے بھی نہ مارا تھا، وہ اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گلے لالہ کو لگا وہ بھی کسی کھائی میں گر جائیں گے۔ شامر نے دھماکے سے دروازہ کھولا اور گلے لالہ کو ہاتھ میں سے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ گلے لالہ کو کمرے میں دھکیل کر اسے باہر سے کنڈی لگا دی۔ شامر دروازہ کھولے، پلیز میری بات سنیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی۔ بیبے ہاتھ میں تسبیح لیے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ خبردار جو کسی نے اسے کھولنے کی کوشش کی، شامر نے بیبے کو وارن کیا۔ غصے سے اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے۔ بیبے نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری۔ تم کیوں اس بد کردار لڑکی کے لیے اپنی جوانی برباد کر رہے ہو؟ بیبے نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے وہ میری بیوی ہے، شامر دانت پیس کر بولا۔ تو طلاق دے دو اسے، ایسی لڑکی تمہاری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، بھاگ گئی تھی وہ تمہیں چھوڑ کر۔ بیبے نے سلگتی پہ تیل چھڑکا تاکہ وہ آزاد ہو کر اس کمینے کے ساتھ شادی کر لے، اتنا بے غیرت نہیں ہوئے۔ وہ دھاڑا، بیبے سہم گئی، اپنی ساری پلاننگ انہیں چوپڑ نظر آنے لگی۔ تو پھر کیا کرو گے؟ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اسے اس گھر میں رکھو گے؟ لوگ تھو تھو کریں گے ہم پہ۔ میں تو کہتی ہوں ابھی طلاق دو اور فارغ کرو اسے۔ ایسی بد کردار عورت کو 20 سال بھی اپنے گھر میں رکھو گے تو تمہاری نہیں بنے گی، بھاگ جائے گی ایک دن۔ بیبے مسلسل اسے مشتعل کر رہی تھی۔ ان کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ نیلم کی بیٹی کو طلاق دلوا کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ نیلم جس نے اپنا گھر بسا لیا اور ان کو اجاڑ کے رکھ دیا، وہ کتنے سال سے نفرت کی اس آگ میں اکیلی سلگ رہی تھی، صرف اس دن کے انتظار میں۔ آج وہ مختار تھی اور نیلم کا جگر گوشہ ان کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ اپنی ساری محرومیوں کا بدلہ اس سے لینا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ حالات پوری بدصورتی کے ساتھ اس کے سامنے آ گئے تھے۔ شامر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت دیکھ کر اسے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جنت بیبی کی باتوں نے اس کا سر چکرا کے رکھ دیا تھا۔ بیبے کا مکروہ چہرہ، شامر کا نفرت بھرا رویہ، بیبے اور شامر سے نیا رشتہ، بیوی جان، جنت، طارق، جنت، یہ ساری حقیقتیں اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ اس نے تھک کر سر گھٹنوں پہ ٹکا دیا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اسی جگہ دیوار سے ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھی تھی۔ اسے ایک ہی شخص کا انتظار تھا، وہ جو کوئی بھی صفائی لیے بغیر اسے سزا سنا کر گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، اپنی بے گناہی اور بیبے کی سازش سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن شامر نے اسے ایک موقع بھی نہیں دیا تھا اپنے حق میں بولنے کا۔ وہ گھٹنوں میں سر لیے پھر سسکنے لگی۔ اس کی پینٹ پنڈلیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر سے چشمے کے یخ بستہ پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ ٹھنڈا پانی کسی آری کی طرح اس کے جسم کو کاٹ رہا تھا، لیکن اسے جیسے خود کو اذیت دے کر سکون مل رہا تھا۔ گزشتہ 3 دن سے جو حالات چل رہے تھے وہ کسی فلم اسکرین کی طرح اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ انہیں سوچ کر وہ پھر اسی اذیت سے گزر رہا تھا جو پہلے ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس پر گزری تھی۔ محبت کے معاملے میں وہ انتہا کا شدت پسند تھا اور وہ لالا سے شدید محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، شامر ملک کی بیوی۔ اس کے ذہن، دل اور خیالات پر صرف شامر ملک کا حق تھا۔ عجیب حاکمیت کا احساس بھرا تھا اس کے اندر۔ گلے لالہ اس کی تھی اور اس کی سوچ اور محبت کا محور اس کے علاوہ کوئی اور ہو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ طارق کو اسی وقت شوٹ کر دیتا اور ساتھ میں لالہ کو بھی۔ اس کی ڈکشنری میں بے وفا عورت کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جنت بڑی سی چادر میں چھپی دبے پاؤں اس کے قریب آ کر رکی۔ شامر، اجنبی آواز پر شامر نے پلٹ کر دیکھا۔ میں جنت ہوں، اصغر کی بیوی۔ جنت نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ شامر طیش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم یہ سوچ کر آئی ہو کہ تمہاری سفارش پہ میں اصغر کو جیل سے رہا کروا دوں گا تو ابھی واپس چلی جاؤ۔ وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں یہاں اصغر کی سفارش کرنے نہیں آئی، میں صرف گلے لالہ کے بارے میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے آئی ہوں۔
وہ بہت اعتماد سے بولی۔ شامیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے بارے میں مجھے اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ شامیر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ بے قصور ہے شامیر، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم اس کے چچا زاد ہو یا اس کا کوئی ننیال بھی ہے۔ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے، اور یہ سازش کسی اور نے نہیں، تمہاری اپنی بیبے نے کی تھی۔ بس، شامیر نے ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت نے اس کی بات کاٹ دی۔ بیبے نے اصغر اور طارق کو لالا کو اغوا کرنے کا کہا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو باقر سے پوچھ لو، وہی پرچی دینے آیا تھا۔ جنت آج تہیا کر کے آئی تھی شامیر کو سب کچھ بتانے کا۔ اسے گلے لالا پر بے تحاشا رحم آ رہا تھا، جو قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹ رہی تھی۔ شامیر کی کنپٹیاں سلگنے لگیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑی عورت کی زبان کاٹ دے، جو بیبے جیسی پاکیزہ عورت پر مسلسل الزام لگا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں، میں نے تم سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا۔ جنت اسے نرم پڑتا دیکھ کر ساری بات بتانے لگی۔ وہ شکستہ قدموں سے گھر لوٹا تھا۔ بیبے اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، تسبیح ان کے ہاتھ میں جھول رہی تھی۔ شامیر، کہاں تھے تم سارا دن؟ کچھ بتا کے بھی نہیں گئے، کتنے وہم ستاتے رہے مجھے۔ شامیر بغیر کچھ کہے چلتا رہا۔ بیبے اس کے پیچھے پیچھے بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے رک کر ایک نظر بیبے کے چہرے پر ڈالی۔ کتنا مان تھا اسے اس چہرے پر، اس پاکیزہ چہرے کے پیچھے اتنا گھناؤنا کردار ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے گھن آنے لگی پاکیزگی کے اس بحروب سے، جسے وہ ماں سمجھتا تھا۔ وہ تو بدلے کی آگ میں جھلستی ہوئی ایک سفاک عورت تھی، جو اپنی نفرت کی آگ میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ بیبے، میں کل پنڈی جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ پنڈی جا رہی ہوں، یوں اچانک، اور اس بے حیا لڑکی کا کیا سوچا؟ اسے کیا میرے آسرے پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ وہ تو موقع ملتے ہی پھر بھاگ جائے گی۔ مجھ بڑھیا میں اتنی طاقت کہاں کہ اسے سنبھال سکوں؟ بیبے کے الفاظ تھے یا زہر میں بھجے تیر۔ شامیر کو اپنے دل سے درد کی چیزیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں کسی اور کے کیے کی سزا اسے نہیں دوں گا، وہ میرے ساتھ جائے گی۔ شامیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ بیبے کو سخت جھٹکا لگا تھا شامیر کے منہ سے یہ سب سن کے۔ شامیر کو ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ سخت ہراساں لگ رہی تھی۔ شامیر اسباب میں سر ہلانے لگا۔ غلط فہمی ہوئی تھی، مجھے یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ میری ماں دنیا کی عظیم عورت ہے، نیک دل، پرہیزگار، انصاف پسند۔ شامیر کا ایک ایک لفظ انہیں کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ شامیر کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شامیر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بہت سال پہلے حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنا شوہر کھویا تھا، اور آج اسی حسد کی وجہ سے شامیر کو کھو رہی تھی۔ آپ کو پتا تھا میں لالا سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس سے جدا ہو کر میں زندہ نہ رہ پاتا، لیکن آپ کو میری پرواہ نہیں تھی۔ آپ کو تو بس اپنا بدلہ چکانا تھا۔ نیلم آنٹی سے رقابت نے آپ کو اندھا کر دیا تھا۔ آپ کو کچھ نظر نہ آیا، نہ میں، نہ لالی، نہ ہماری محبت، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا آپ نے۔ دروازے سے لگی گلے لالا کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اپنے لیے نہیں، شامیر کے لیے۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ جس ذہنی اذیت کا شکار تھی، وہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ شامیر نے اس کے کردار کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ اسے مارے دے رہے تھے۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ شامیر اس کی پاکیزگی کی گواہی دے، پھر چاہے وہ لالا کی شکل بھی نہ دیکھے۔ اپنی دعاؤں کی اتنی جلدی قبولیت پر وہ احساس تشکر سے رو پڑی۔ باہر شامیر ہی تھا جو اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا تھا، اسے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ گاڑی اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی ان 5 مہینوں میں وہ کیا کچھ دیکھ آئی تھی، کتنے اپنوں کو غیر ہوتے دیکھا تھا اور کتنے غیروں کو اپنوں سے بڑھ کر پایا تھا۔ اس کی نظروں میں جنت کا چہرہ گھوم گیا۔ شامیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھو گی نہیں مجھ سے؟ شامیر نے حیرت سے کہا۔ سن چکی ہوں سب کچھ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تو پھر کوئی سزا سوچی ہے میرے لیے یا ایسے ہی کھلا چھوڑ دو گی؟ وہ شرارت سے بولا۔ سزا تو آپ کو بابا سنائیں گے، ان کی اتنی لاڈلی بیٹی پر اتنے ستم ڈھانے کی، وہ مصنوعی حوگی سے کہنے لگی۔ ان کی طرف سے تو اجازت ہے، یہ رہا اس کا دستاویزی ثبوت۔ شامیر نے جیب سے نکاح نامے کی کاپی نکال کر لالا کی طرف بڑھائی۔ لالا آنکھیں پھاڑے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی۔ تو گلے لالا ملک صاحبہ، آپ کو شامیر ملک کا رشتہ بمائے ظلم و ستم قبول ہے؟ وہ باقاعدہ کسی نکاح خواہاں کی طرح پوچھنے لگا۔ قبول ہے۔ لالا سچ مچ شرما گئی۔ شامیر کا بلند قہقہہ گونج اٹھا۔